बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा। मैं हूँ आपकी मेज़बान महविश चौधरी। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। माशाल्लाह से खूबसूरत प्यारी सुबह का आगाज़ हो चुका होगा और आज का दिन तो वैसे ही बड़ा खूबसूरत होना चाहिए क्योंकि रहमतों वाला, बरकतों वाला, फजीलतों वाला दिन है, जुम्मतुल मुबारक का दिन। तो आप उठें, जो है वो गुस्ल करें, पाक साफ़ कपड़े पहने, खुशबू लगाएं, दुरूद पाक का कसरत से विर्द करते रहें आज के रोज़। और नमाज की पाबंदी ऑब्वियसली ज़रूरी है। दुआ करें ताकि जिस तरह की भी मुश्किलात है, कोई प्रॉब्लम है ज़िंदगी में, वो यकीनन दूर हो जाए। और ख़ुसूसन जब आप दुआ के लिए हाथ उठाते हैं तो अपने वालिदैन के लिए ज़रूर दुआ किया करें, क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है कि हम जब दुआ के लिए हाथ उठाते हैं बड़ी लंबी तरीन जो है वो दुआएं शुरू कर देते हैं। मुख्तसर सी दुआ करें और ख़ुसूसी वालिदैन को ज़रूर याद रखा करें अगर आप अपने दुआ को कबूल होते हुए देखना चाहते हैं। और इसके साथ साथ फिर सच सवेरा की टीम को दुआ में याद रखा करें। इतने ज़बरदस्त प्रोग्राम, इतने अच्छे टॉपिक्स आपके लिए लेकर आते हैं जो ऑब्वियसली जो ज़िंदगी में मुश्किलात, परेशानी है, कहीं ना कहीं कोई हैपनिंग हो रही है तो उसमें काफ़ी हद तक हमारी मदद करते हैं। क्योंकि जब आप प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं, सोल्यूशन निकालते हैं तो ज़िंदगी आसान हो जाती है। और इसके साथ साथ इस मुल्क की अमन सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए भी आज के रोज़ ज़रूर दुआ कीजिएगा। टॉपिक की तरफ आते हैं। आज का हमारा मौज़ू भी बहुत ही अहम है, वक्त की ज़रूरत है। इस्लाम में नर्म मिजाजी और खुश अखलाक़ी की अहमियत। नाज़रीन, जब हम इस्लाम की बात करते हैं ना, तो इससे कबल भी हम जब प्रोग्राम करते हैं बार बार हम इस पर तज़किरा करते हैं कि इस्लाम जो है वो सिर्फ इबादत का नाम नहीं है कि आप सिर्फ इसको इबादत के साथ रिलेट ना किया करें, बल्कि देखें इसमें किरदार की बात आती है, नर्म मिजाजी की बात आती है, हुस्न अखलाक की बात आती है, दूसरों के साथ अच्छे रवैये, अच्छे ताल्लुकात रखने की जो है वो तलकीन हमें मिलती है। देखिए कुरान करीम में भी जब हम देखते हैं तो अल्लाह ताला ने अपने महबूब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक हुस्ना को पूरी इंसानियत के लिए एक बेहतरीन नमूना जो है वो करार दिया है। जबकि जब हम हदीस मुबारका में देखते हैं तो खुश अखलाकी को ईमान की तकमील और जन्नत के करीब करने वाला अमल भी बताया गया है। इससे वाज़ेह चीज़ें नज़र आती हैं कि आला अखलाक, हुस्न अखलाक, बेहतरीन रवैया जो है वो कितना ज़रूरी है अपनी दुनिया और आखिरत को संवारने के लिए। तो इसी पे हम बात करेंगे क्योंकि आज के दौर की जब हम बात करते हैं, अपने मुआशरे को जब हम देखते हैं, उसमें आप देखें बर्दाश्त नहीं है, बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। गुस्से की बात की जाए, ज़रा से अभी बात शुरू ही होती है कि नाक पे गुस्सा जो है वो हमें बैठा हुआ नज़र आता है। तल्ख लहजे तो आम होते जा रहे हैं और फिर उन तल्ख लहजों को हम इस बात के पीछे छुपाते हैं कि मैं तो बात ही ऐसे करता हूँ, मेरा तो अंदाज़े गुफ्तगू ही ऐसा है। इसके साथ साथ देखें तो रिश्तों में किस तरीके से एक फ़ासले जो है वो हमें बढ़ते हुए नज़र आ रहे। रिश्ते जिसको खूबसूरती कहा गया है, जिसको रहमत करार दिया गया है, उन रिश्तों में हमने किस कदर जो है वो फ़ासले बढ़ा दिए हैं। और इसी तरह जब हम इस्लामी तालीमात की बात करते हैं तो हमें उसमें मोहब्बत का ज़िक्र मिलता है, शफ़क़त की बात आती है, दरगुज़र हमें मिलता है, उसमें हुस्न अखलाक की जो तरफ है वो हमें बुलाया जाता है, तलकीन की जाती है। तो इन तमाम तर चीज़ों पर बात करेंगे। कुरान सुन्नत की रोशनी में नर्म मिजाजी की और हुस्न अखलाक की क्या अहमियत है, उस पर हम इंशाल्लाह गुफ्तगू करेंगे। और किस तरह एक मुसलमान का जो किरदार है वो खुश अखलाकी के साथ और किन बुनियादी हैसियत से जो है वो पहचाना जा सकता है, आइए ज़रा डिटेल में इस पे बात कर लेते हैं। इस पर डिस्कशन के लिए हमारे मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जी हमारे साथ हैं इस्लामिक स्कॉलर हैं जनाब मोहतरम प्रोफेसर मोहम्मद इरफान साहब हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। नाज़रीन, उनके साथ अगले हमारे मेहमान जिन्होंने हमें ज्वाइन किया, आप इस्लामिक स्कॉलर हैं जी, जनाब मोहतरम अब्दुल सबूर फ़हीम साहब हमारे साथ हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया अब्दुल सबूर साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। नाज़रीन, उनके साथ अगले हमारे मेहमान जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, आप नात ख्वाह हैं जी, मोहम्मद आसिफ नक्शबंदी हमारे साथ है। बहुत शुक्रिया आसिफ आपके तशरीफ़ आवरी का। प्रोफेसर मोहम्मद इरफान साहब, आप ही से आगाज़ करते हैं। इस्लाम की बात की है, जैसे मैंने इंट्रो में भी जिक्र किया कि इस्लाम सिर्फ इबादत का नाम नहीं है, इसमें पूरी मामलात ज़िंदगी हमारी छुपी है माशाल्लाह से। लेकिन मैं चाहूँगी कि आप डिटेल में जो है वो हमें हमारे नाज़रीन की रहनुमाई फरमाएं कि जब इस्लाम का जिक्र आता है, इस्लामी तालीमात की जब हम बात करते हैं तो नर्म मिजाजी की उसमें क्या हमें तलकीन, क्या अहमियत मिलती है। बिस्मिल्लाह कीजिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे एक दफ़ा फिर मौका दिया है और हर दफ़ा की तरह इस दफ़ा भी माशाल्लाह एक ख़ूबसूरत जो है वो मौजू के साथ हम हाज़िर हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको, आपकी पूरी इस टीम को और सच सवेरा इस पूरे प्रोग्राम को अल्लाह ताला दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की नसीब फरमाए। आज का प्रोग्राम के नरम मिजाजी, नरम मिजाजी कहते हैं रहम दिली को, खुश अखलाकी को, हमदर्दी को, बुर्दबारी को, इस चीज़ का नाम है नरम मिजाजी। अब अगर हम कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद के हवाले से गुफ्तगू करें तो कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद में अल्लाह तबारक व तआला ने
प्यारे हबीब से इरशाद फरमाया कि फ़बिमा रहमतिम मिनल्लाहि लिन्त लहुम वलौ कुन्त फ़ज़्ज़न गलीज़ल क़ल्ब, कि अल्लाह ताला की रहमत के बायस आप उनके लिए नरम मिजाज वाक़या हुए हैं। और फरमाया कि अगर आप सख्त मिजाज होते तो वो लोग आपके करीब ना आते। बिल्कुल। यानी हुजूर जो है वो नरम मिजाज थे और नरम मिजाज के साथ गुफ्तगू करते थे। और ये अमल अल्लाह के नज़दीक इतना पसंदीदा है कि जब बंदा नरम मिजाज के साथ गुफ्तगू करता है तो वो उसके करीब होता जाता है। हुजूर पाक की सारी ज़िंदगी को देखिए कि जो आपके करीब हुआ वो कभी आपसे दूर नहीं हुआ, वो करीब से करीब तर होता गया। और कुरान करीम फुरकान हमीद ने दूसरे मकाम पे फरमाया कि इदफ़ा बिल्लती ही अहसन फ़इज़ल्लज़ी बैनका व बैनहु अदावा, कि इसका मफ़हूम ये बनता है कि तुम जो है वो बुराई को भलाई से दूर कर दो। यानी बुराई को भलाई से भलाई करके बुराई को ख़त्म कर दोगे तो फिर ऐसा होगा जो तुम्हारा अज़ली दुश्मन था, कुरान कहता है कि वो तुम्हारा फिर जिगरी दोस्त बन जाएगा। तो ये अमल नर्म मिजाजी जिससे आज हमारा मुआशरा इंतहाई दूर हो चुका है, हमारे घर हों, हमारे जो है वो माहौल हो, इर्द गिर्द हो, नरम मिजाजी नरम तबा, इस चीज़ के अंदर कमी पाई जाती है। शायद कोई अपनी तौहीन समझता है कि मैंने अगर नरम लहजा इस्तेमाल किया, नरम तबीयत के साथ बोल जाए तो मैं कम हो जाऊंगा, जबकि अल्लाह ताला का कुरान क्या कह रहा है। हत्ता कि देखें जब अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम को फ़िरौन के पास भेजा तो उस वक्त हुक्म दिया कि ऐ मूसा और ऐ हारून कि जब आप फ़िरौन के पास जाओ जो वो ज़ालिम शख्स था जिसने खुदा होने का दावा कर दिया था, फरमाया उसके पास भी जाओ तो आप नरम मिजाजी के साथ उससे गुफ्तगू करना, शायद वो नसीहत हासिल कर ले। तो नरम मिजाजी की बहुत ज़्यादा अहमियत है और अगर हम नरम मिजाजी को इख्तियार कर दें तो बेशुमार लड़ाइयाँ, झगड़े, दुश्मनियाँ, नफ़रतें, अदावतें ये दूर हो सकती हैं। बिल्कुल, ऐसे इस पर मज़ीद इंशाल्लाह आगे बात करेंगे कैसे इसको हम अपना सकते हैं और कैसे ये हमारी ज़िंदगी को खूबसूरत बना सकता है। जी मोहतरम अब्दुल सबूर साहब, आप भी बिस्मिल्लाह कीजिए आप और बताइए कि कुरान सुन्नत का कुछ ज़िक्र जो है वो प्रोफेसर साहब ने किया, आप भी फरमाइए कि कुरान की जब हम बात करते हैं उसमें बेशुमार जो है वो हमें आयात मिलती हैं हुस्न अखलाक के हवाले से, नरम मिजाजी के हवाले से, लेकिन मज़ीद हम कैसे उससे सबक हासिल कर सकते हैं। बिस्मिल्लाह कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही खैरिल मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम अलैहि व इबादुर्रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्द हौनन व इज़ा ख़ातबहुम जाहिलून क़ालू सलामा। सूरह फुरक़ान आयत नंबर 63। अल्लाह करीम ने इस आयत पाक में इरशाद फरमाया कि जो अल्लाह के बंदे हैं ना, जो रहमान व इबादुर्रहमान, जो अल्लाह के बंदे हैं वो ज़मीन पर यमशून अलल अर्द, वो ज़मीन पर इंतहाई आजिज़ी के साथ चलते हैं। हौनन व इज़ा ख़ातबहुम जाहिलून, और जब भी उनसे जाहिल लोगों का मुकालिमा होता है, जाहिल लोग उनसे मुखातिब होते हैं या जाहिल लोग उनसे जब हम कलाम होते हैं तो वो क्या कहते हैं, ख़ातबहुम जाहिलून क़ालू सलामा, तो वो उन्हें सलाम कहते हुए उस मजलिस से उठकर निकल जाते हैं। राहगीर है वो उससे मुकालमा कर रहा है, मुबाहिसा कर रहा है, बहस कर रहा है, तो राहगीर अगर अपनी हुदूद और क़ुयूद को क्रॉस कर रहा है जो कि शरीयत के मिजाज के ख़िलाफ़ हैं, तो वो बंदे जो अल्लाह के बंदे हैं, ये बात हो रही है व इबादुर्रहमान, अल्लाह के बंदे जो हैं तो वो अपना रास्ता चेंज कर लेते हैं, वो वहाँ उस मजलिस से उठ जाते हैं, वो सोहबत को ख़त्म कर देते हैं, वो उन लोगों से अपने आप को अलहदा कर लेते हैं कि जो लोग जिनका मिजाज नर्म नहीं होता, जिनका कलाम करना नर्म जो मिजाजी से नहीं होता और जो अल्लाह की हुदूद और क़ुयूद का ख्याल नहीं रखते। ये आयत पाक तो हमारे लिए मैं समझता हूँ कि एक रोशन मीनार की तरह है कि जो अल्लाह के बंदे हैं ना वो अपने मिजाज में नरमी रखते हैं और जब भी ज़मीन पर चलते हैं तो इंतहाई आजिज़ी, इनकिसारी के साथ और इंतहाई पोलाइटली और अपने आप को इंतहाई जो वो आजिज़ इंसान तस्वुर करते हुए चलते हैं। और जो अल्लाह के बंदे नहीं होते, अब ये नहीं कहूँगा कि मैं वो खुदा के बंदे नहीं हैं, बंदे तो अल्लाह ही के हैं, पैदा तो अल्लाह ही ने किया है, लेकिन यहाँ पर अल्लाह के बंदों से मुराद वो लोग हैं कि जो अल्लाह की मान कर चलते हैं, अल्लाह के हुक्म की तामील करते हैं, परवरदिगार आलम के बतलाए हुए तरीक़ पर चलते हुए अपनी ज़िंदगी को बसर करते हैं। यहाँ इस आयत पाक में इबादुर्रहमान से मुराद वो बंदे हैं। तो ज़मीन पर अकड़ के चलना,
اور تکبر کرنا، لوگوں میں اس انداز سے ہم کلام ہونا کہ خود کو سب سے اعلیٰ، اولا، افضل اور ابتر، سب سے جو ہے وہ بلند و بالا سمجھنا۔ اچھا عبد الصبور صاحب، بریک ہمیں لینی ہے، بریک کے بعد انشاءاللہ آپ کی بات کو ہم مکمل کرتے ہیں۔ ناظرین یقیناً بہت ہی اہم ترین یہ موضوع ہے، وقت کی ضرورت بھی ہے ڈیٹیل میں گفتگو کو آگے۔ آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا، آج کا ہمارا موضوع جس پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں، اسلام میں نرم مزاجی اور خوش اخلاقی کی اہمیت۔ یقیناً یہ بہت ہی اہم ترین موضوع ہے، موجودہ دور کی وقت کی بڑی ضرورت ہے، جہاں ہم دیکھ رہے ہیں برداشت کی کمی ہوتی جا رہی ہے، تلخ لہجے، غصہ، یہ تمام تر چیزیں، ان کا رجحان ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے۔ تو اس حوالے سے اسلام اور قرآن ہمیں کیا کہتا ہے، اسی پہ ہم بات کریں۔ مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی عبد الصبور صاحب، آپ اپنی بات مکمل کر لیں، قرآن سنت کی روشنی میں آپ ہمیں بتا رہے تھے۔ جی میں عرض کر رہا تھا کہ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ نرمی سے چلتے ہیں، اور جو اکڑ کے چلتے ہیں، تکبرانہ ان کا رویہ ہوتا ہے، اور کسی سے ہم کلام بھی ہوں تو ان کا لہجہ اتنا ترش اور سخت ہوتا ہے کہ سامنے والا محسوس یوں کرتا ہے کہ میں اس سے پتہ نہیں کتنا جو ہے وہ کم تر ہوں۔ اور کوئی مہنگی گاڑی والا اور کوئی اچھے بینک بیلنس والا اور اچھی کوٹھی والا کسی غریب کو کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے، اور کسی سڑک پہ ٹریفک حادثے میں کسی غریب کی جان جاتی ہے تو جاتی رہے، اسے کسی بھی طرح کا کوئی فرق نہیں پڑتا، اور کسی بھی طرح کا کوئی غریب جو ہے وہ اس سے متاثر ہوتا ہے تو اسے کسی بھی طرح کا فرق نہیں پڑتا۔ تو یہ دولت، یہ شہرت، یہ منصب، یہ جاہ و جلال، اور یہ آپ کا معروف ہونا، آپ کا مشہور ہونا، یہ وقتی یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اکڑ ہونا، یہ ساری چیزیں وقتی ہیں۔ فرعون نے بھی کہا تھا انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں، لیکن ہوا کیا، جس راہ سے اللہ نے موسیٰ کو گزارا اسی راہ میں گزار کے وہیں کھڑا کر کے دریا میں جو ہے وہ ختم کر دیا، نیست و نابود فرما دیا، اور وہاں پر پیغام دے دیا کہ جو بندے اکڑ دکھاتے ہیں، تکبر دکھاتے ہیں، ہاں وقتی طور پر ہم نے ان کی رسی ڈیلی چھوڑی ہوئی ہے، وقتی طور پر ہم انہیں ڈیل دے رہے ہیں، لیکن خدا کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ جب وہ پکڑتا ہے تو ایسا پکڑتا ہے کہ ادھر کی پسلی ادھر اور ادھر کی پسلی ادھر ہو جاتی ہے۔ تو انسان، میں سمجھتا ہوں انتہائی اس کو عاجز ہونا چاہیے، انتہائی اس کو جو ہے وہ پولائٹلی اپنی زندگی کو بسر کرنا چاہیے، اور جب بھی کسی سے ہم کلام ہو خندہ پیشانی کے ساتھ ملے۔ آقا علیہ السلام کا فرمان، حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضور فرماتے ہیں کسی مومن سے خندہ پیشانی کے ساتھ کلام کرنا یہ بھی صدقہ ہے۔ یعنی آپ کے پاس مال صدقہ کرنے کے لیے نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی اور چیز صدقہ کرنے کے لیے نہیں ہے، آپ کسی مسلمان بھائی سے خوش اخلاقی سے پیش آتے ہیں، اچھا کلام کرتے ہیں، خندہ پیشانی سے ملتے ہیں، چہرے پہ آپ کی مسکان ہے، اس کا مطلب یہ ہے حضور کی حدیث کے مطابق آپ نے صدقہ کر دیا اللہ کی بارگاہ میں، اور آپ کو صدقہ کرنے کا اجر مل گیا۔ یقیناً محترم پروفیسر محمد عرفان صاحب، جیسے ابھی صبور صاحب فرما رہے تھے، کسی کے ساتھ آپ کچھ اور نہیں کر سکتے، مسکرا کے ملنا، اچھے سے آپ اس سے ہم کلام ہوں، آپ سلام میں پہل کر لیں، تو یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ اب ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو اگر کسی سے ملتے ہوں گے تو فیس پہ پیاری سی مسکراہٹ رکھتے ہوئے، نرم مزاجی کے ساتھ اس کے ساتھ ہم کلام یا اس سے جو ہے وہ گفتگو کرتے ہوں گے، کیونکہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے سلام کرنے میں پہل کر لی، اگر ہم نے فیس پہ مسکراہٹ رکھتے ہوئے نرم لہجے میں اگر کوئی گفتگو کر لی تو میری تو عزت، میرا جو وقار ہے وہ تو کم ہو جائے گا۔ آیا تعلیمات کی کمی ہے تو یہ چیز ہم میں اس وقت معاشرے میں دیکھنے کو مل رہی ہے؟ جی جیسے آپ نے فرمایا بالکل ایسا ہی ہے، اور یہ تعلیمات کی بھی کمی ہے، اور غرور و تکبر، اور غرور جو ہے وہ شیطان کی طرف سے ہے اور اللہ کو پسند بھی نہیں ہے، ایسے ہی ہے۔ اور عجز اور انکساری جو ہے وہ بندہ مومن کی طرف سے ہے، اور اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ جب جناب آدم کو کہا گیا تو وہ سجدے میں، جب آدم کے سامنے کہا گیا کہ سجدہ کرو تو سب جو ہے وہ سجدے میں چلے جاتے ہیں، لیکن وہ اکڑ کے کھڑا رہا اور اسے نے سجدہ نہ کیا تو وہ لعنتی ہو گیا۔ تو یہ جو خوش طبع ہونا ہے، خوش اخلاقی ہونی ہے، یہ ایسی چیز ہے کہ حضور کی حدیث مجھے یاد آ رہی ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، نرمی جس چیز میں ہوتی ہے وہ نرمی اس چیز کو زینت بخشتی ہے۔ توجہ ہے کہ نرمی جس چیز میں ہوتی ہے وہ نرمی اس چیز میں زینت بخشتی ہے، اور جس میں چیز میں نرمی نہیں ہوتی ہے تو وہ کیا بیکار ہو جاتی ہے، داغدار ہو جاتی ہے۔ تو نرمی کو ہم جب لے کر آئیں گے، جب اکڑ کو ختم کر دیں گے تو چیزیں خود بخود جو ہے وہ صحیح اور سیدھے سمت جو ہے وہ چلنا شروع ہو جائیں گی۔ لیکن وجہ یہی ہے کہ تعلیم کی بھی کمی ہے، تعلیم کے ساتھ ساتھ ہم جو ہے وہ اس طور پہ پہنچ چکے ہیں کہ کوئی جو ہے اپنے سے اوپر ہوگا تو ہم اس کو اس طرح ہنس کے اور اس طرح گر کے مل رہے ہوتے ہیں کہ جیسے ہم جیسا
جو ہے وہ اچھا کوئی نہیں ہوگا اچھا ہے ہی کوئی اس بندے نہیں. کے لیے. تو جو کوئی نارمل ہوگا یا کوئی غریب ہوگا تو آپ نے دیکھا ہوگا مختلف شادی اور مختلف جو ہے وہ پروگرامات میں جب آتے ہیں تو جب تعارف کیا جاتا ہے جی کہ فلاں کا بچہ ہے تو اچھا اٹھ کے اس کو ملیں گے, ہو سکتا ہے اس کو سینے سے لگائیں گے, اس کو ذرے سی چوٹ آئے گی تو اس کو کہیں گے ہو بڑا یہ اس کو جو ہے آگے کیا کیا بتائیں گے. لیکن کوئی غریب کا آئے گا, شاید کوئی گزر رہا ہوگا, اس کو کتنی چوٹیں آئیں گی, کوئی دیکھنے والا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو خود غرضی آ گئی ہے ہمارے اندر. ہم نرم گو بنتے بھی ہیں تو دوسروں کو دکھانے کے لیے. تو یہ تعلیم کی بھی کمی ہے, اور تعلیم اگر ہے بھی لیکن اصل جو ہے نا وہ سامنے آ جاتا ہے, اور ہم جو ہے دنیا کو دکھانے کے لیے جو ہے وہ خوش طبع بن جاتے ہیں اور اندر سے جو ہے وہ ہم کالے ہوتے ہیں. تو یہ اسی وقت پتہ چلتا ہے کہ جو بندہ کسی سے معاملات کرتا ہے یہ وہی بتا سکتا ہے کہ جو گھر میں بیٹھی ہوئی اس کی بیوی ہے وہ بتا سکتی ہے کہ یہ کتنا جو ہے وہ نرم گو ہے, اس کی عادتیں کتنی اچھی ہیں, یا اس کے چہرے کی مسکراہٹ کے پیچھے کتنی جو ہے وہ سختی ہے. اچھا, کل میں وہ ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی میرے سامنے, وہ کالبر محترم اسکالر ہی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ دنیا آپ کو جتنا مرضی اچھا کہے, آپ پہ تب تک وہ سٹیمپ نہیں لگ سکتی جب تک آپ کی بیوی آپ کو اچھا نہ کہے, کیونکہ گھر میں جو آپ کا سلوک ہے نا وہ جو ہے وہ واضح کرے گا کہ آپ ایکچوئل میں اچھے ہیں, آپ کا اخلاق, آپ کا لہجہ کتنا اچھا ہے, تب پتہ چلے گا. دنیا آپ کو جتنا مرضی کہہ لے. بالکل ایسا ہی ہے کہ وہی شخص دیکھنے میں آتا ہے گھر میں جو ہے وہ اتنا سخت ہوتا ہے کہ بندہ کہتا ہے یہ وہی شخص ہے, اور وہی شخص جب باہر جاتا ہے تو دوسرے کہتے ہیں آپ تو اتنے ماشاءاللہ اس کا اخلاق, حالانکہ وہ اور ہے, تصویر کوئی اور ہے, لیکن وہ دنیا کو دکھانے کے لیے یا دنیا میں ذاتی مفاد کی خاطر یا کچھ تھوڑے سے فائدے کی خاطر وہ ایسی حرکت کر رہا ہوتا ہے. تو بات آپ کی ٹھیک ہے کہ کسی کو اگر پرکھ نہ ہو تو وہ اس کے گھر والے, اس کے زوجہ محترمہ صاحبہ وہی بتا سکتی ہیں کہ یہ کس پانی میں ہے اور کتنے اخلاق والا ہے, اس کی عادات سیرت صورت یہ کیسا ہے. تو وہاں سے یہ حقیقت ہے کہ وہاں سے پتہ چل سکتا ہے کہ یہ بندہ حقیقت میں ایسا ہے یا حقیقت میں ایسا یہ بننے کی کوشش کر رہا ہے. محترم عبدالصبور صاحب آپ کی طرف آؤں گی. درگزر کی بات کی جائے, ہم میں یہ چیزیں بھی نہیں ہے کہ اچھا اگر کسی نے ہمارے ساتھ کوئی زیادتی کر دی, سخت لہجے میں بات کر لی, کوئی ایسی بات جو ہمیں نامناسب گزری, ہم درگزر کر لیں, یہ چیز بھی ہم میں ختم ہوتی جا رہی ہے. پھر معافی کی بات کی جائے, معاف کرنے کی بات کی جائے تو یہ بھی غالباً چیز ہم میں ختم ہوتی جا رہی ہے. لیکن جب ہم قرآن کی بات کریں, اسلام کی بات کریں, تو درگزر کرنا, معاف کرنا, اس کی کیا وہاں پہ ہمیں اہمیت ملتی ہے, کیا تلقین کی گئی ہے؟ ماشاءاللہ جی, بہت خوبصورت سوال ہے. اللہ کریم نے قرآن عظیم الشان میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, سورہ فرقان آیت نمبر 4. ارشاد فرمایا کہ اللہ کریم نے حضور سرور عالم فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلیٰ اخلاق کے منصب پر فائز کیا. بے شک. صاحب تفسیر نے اخلاق کے 4 درجے بیان کیے. آپ فرماتے ہیں کہ اخلاق کے 4 درجے ہیں, اور پہلا درجہ یہ ہے کہ کسی شخص نے آپ کے ساتھ برا کیا, جواباً آپ بھی اس کے ساتھ برا کریں, یہ پہلا درجہ ہے, اور یہ سب سے کم تر اور نچلا درجہ ہے. نہ اس سے کم نہ زیادہ, بالکل ہاں, جتنا اس نے کیا اسی کے ساتھ آپ اس کو ریٹرن اتنا ہی کریں. تو یہ رہا اخلاق کا پہلا اور سب سے نچلا اور سب سے کم تر درجہ. دوسرا درجہ فرماتے ہیں کہ کسی شخص نے آپ کے ساتھ برا کیا, جواباً آپ نے اسے کچھ نہیں کہا, معاف کر دیا, یہ اخلاق کا دوسرا درجہ ہے. اور تیسرا درجہ فرماتے ہیں کہ یہ ہے کہ کسی شخص نے آپ کے ساتھ برا کیا, آپ نے اسے کچھ نہیں کہا اور دلی طور پر آپ نے اس کو معاف کر دیا, اللہ کی رضا کے لیے کہا کہ بس میں آپ کو معاف کرتا ہوں, آپ نے جو کچھ کیا اس کا حساب آپ سے اللہ لے, میں اپنی جانب سے آپ کو جو معافی کا قلمدان سونپتا ہوں. یہ تیسرا درجہ ہے, اور یہ بھی اپ لیول سے قریب ترین ہے. اور چوتھا درجہ کیا ہے؟ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جو اللہ کریم نے عطا فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, جو اعلیٰ اخلاق, عظیم اخلاق تھا, وہ کیا تھا کہ کسی شخص نے آپ کے ساتھ برا کیا اور جواباً آپ اس کے ساتھ ایک تو برا نہ کریں, معاف کر دیں, اور جواباً آپ اس کے ساتھ اچھائی کے ساتھ پیش آئیں تاکہ وہ آپ کے اس رویے سے متاثر ہو کر آپ کی تربیت پر عمل کرنا شروع کر دیں. مثال دیتا ہوں, وہ طائف کی وادی دیکھیے, وہ اوباش, وہ جو نوجوان کہ جنہیں مکہ کے کفار نے لائنوں میں قطار در قطار کھڑا کر دیا کہ ابھی ایک شخص ہمیں آیا ہے اللہ کی وحدانیت کی دعوت دینے, سو ہم نے اس کو ایکسیپٹ تو نہیں کرنا,
لیکن اس کو ہم نے اس انداز سے یہاں سے واپس کرنا ہے کہ آئندہ وہ ہماری اس نگری میں قدم رکھنے سے کپ کپاہے، ڈرے اور آئندہ ہماری اس نگری میں نہ آئے۔ آواز کھڑے کر دیے، ہاتھوں میں پتھر پکڑا دیے، اور نبی علیہ السلام جب دعوت فکر اور دعوت دین دے کر جب واپس لوٹے، انہوں نے دعوت و وقتی طور پر اسے جو ہے وہ ایکسیپٹ کیا، لیکن بعد میں مکر گئے۔ جب واپس آقا علیہ السلام نکلتے ہیں تو ان اوباشوں نے آقا علیہ السلام پر پتھراؤ شروع کر دیا، اور صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم دیکھ رہے تھے کہ آقا علیہ السلام کا مبارک جسم لو لہان ہے، اور آپ کے نالین مبارک بھی خون سے بھرے ہوئے ہیں اور لو لہان ہو چکے ہیں، اور ہم نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ یہ کیا ہو گیا، ہم کو جوابی کارروائی کریں؟ آقا نے منع فرمایا۔ فرماتے ہیں کہ ابھی فرشتہ آ گیا، اور اس نے پہاڑوں کا فرشتہ، پتھروں کا اور پہاڑیوں کا فرشتہ آ کر کہنے لگا، اے اللہ کے حبیب، جن لوگوں نے آپ کے ساتھ یہ زیادتی کی ہے، اگر آپ ہمیں اجازت دیتے ہیں، بڑی معروف روایت، سنانے کا مقصد کیا ہے کہ ہم نے صرف روایتیں سننی، صرف احادیث سننی اور صرف دین کو پڑھنا نہیں، دین کو ہم نے عملاً اس کے اوپر جو ہے وہ نکلنا ہے، عمل کرنا ہے اور دین کو اپنی زندگی میں ڈالنا ہے۔ آقا علیہ السلام سے فرشتے نے پوچھا، یا رسول اللہ اگر آپ حکم دیں ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان اس ساری بستی کو، صرف ان اوباشوں کو نہیں، ان کفار کے سرداران کو نہیں، اس ساری بستی کو، کیونکہ سارے لوگ شامل ہیں، ہم مسمار کر رکھ دیں گے، یہ لوگ پچک جائیں گے، ان کی جو ہے وہ ڈیڈ باڈیز، ان کی روحیں یہاں جو ہے وہ ان کے جسم سے پرواز کر جائیں گی، اور ان کے ایک ایک انگ جو ہے الگ ہو جائے گا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کو جب فرشتے نے یہ آفر کی، اور اگر آقا علیہ السلام ہاں کہہ دیتے تو وہاں دیر نہیں ہونی تھی، کیونکہ وہ اس عظیم رب کے محبوب ہیں جو کن کہے تو ساری کائنات بنا دیتا ہے، وہ ایک لمحے کی دیر نہیں ہونی تھی، لیکن اللہ کے محبوب نے ہاتھ اٹھائے۔ صحابہ منتظر ہیں کہ ابھی آپ کی مبارک زبان سے بد دعا نکلے گی، آسمان سے پتھر برسیں گے اور یہ لوگ زمین میں دنس کے رہ جائیں گے۔ آقا علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور عرض کرنے لگے، یا اللہ میری اس قوم کو ہدایت عطا فرما، یہ قوم مجھے نہیں جانتی۔ وہاں پر بھی ان اوباشوں کے پتھراؤ کے بعد، اس رویے کے بعد، ان لوگوں کی سختیوں کے بعد اور اس لہجے کے بعد بھی ان کے لیے دعائے رحمت کرنا، دعائے ہدایت کرنا، دعائے کرم نوازی کرنا، دعائے برکت کرنا اور دعائے دین اسلام میں شمولیت کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ آقا علیہ السلام کا خاصہ ہے، اور یہی اخلاق تھا جس کو قرآن نے بیان کیا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اللہ کے محبوب اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں۔ اب وہ جس اعلیٰ درجے پر اس آیت کو بیان کرنے اور اس اخلاق کے ان لیولز کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے، ہم نے صرف قرآن کی آیات کو سننا نہیں، ہم نے صرف قرآن کی آیت کو محض پڑھنا نہیں، ہم نے صرف قرآن کی آیت کو صرف سننے تک اور پڑھنے تک اور مطالعے تک، اسٹڈی تک محدود نہیں رکھنا، بلکہ انہیں اپنی زندگی میں ہم نے عمل بھی کرنا ہے، اور یہی اخلاق، بس آخری بات مکمل کرتا ہوں کہ جس اخلاق کو آقا علیہ السلام نے طائف کی میدان میں دکھایا، وہ اخلاق ہمیں ہونا چاہیے۔ کم از کم کسی سے برائی ہو بھی جائے، کوئی ہم سے زیادتی کرتا بھی ہے، اللہ پر چھوڑیں، اسے معاف کر دیں، جو اجر آپ کو پروردگار عالم دے گا، دنیا میں کوئی اس کے جو بڑی سی بڑی طاقت آپ کو نہیں دے سکتی۔ بہت خوب، بالکل محترم پروفیسر عرفان صاحب، جیسے ابھی صبور صاحب نے ایک ایگزامپل ہمارے سامنے کوٹ بھی کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، میں چاہوں گی کہ مزید آپ کچھ متاثر کن واقعات ہمیں بتائیں، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مخالفین کو معاف کر دیتے تھے، ان کے ساتھ حسن سلوک کیا کرتے تھے، کچھ اور واقعات ہمارے سامنے رکھیں۔ بالکل، جیسے انہوں نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ گفتگو کی حضور کے اخلاق کے بارے میں، اور وہ اس لیول پر فائز تھے، تو اگر دیکھا جائے تو ابتدا جو وہی بات ہے کہ گھر سے حضرت انس جو ہے حضور کے پاس 10 سال تک خدمت کرتے رہے۔ 10 سال کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ حضور نے مجھے اف تک کہا ہو، یعنی اتنے نرم مزاج تھے کہ کبھی اف تک نہیں کہا۔ وہ شخص جو شب و روز آپ کے ساتھ آپ کی خدمت کرتے، اور عثمان بن طلحہ کا واقعہ کس کو یاد نہیں، جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے، حضور جو ہے وہ مکہ المکرمہ میں جاتے ہیں، طواف کی نیت سے جا رہے ہیں، کہا مجھے جانے دیجئے، کہنے لگے نہیں، آپ کو میں اندر نہیں جانے دوں گا، آپ کو طواف کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ عثمان بن طلحہ نے کہنے لگے کہ آپ کو اجازت نہیں ہے، تو حضور نے فرمایا کہ آپ مجھے کہہ رہے ہو کہ مجھے جانے کی اجازت نہیں ہے؟ ہاں، میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک وقت آئے گا کہ میں مکہ کو فتح کروں گا، اور اس وقت یہ چابی جو تمہارے پاس ہے، میں جس کو چاہوں گا وہ عطا کروں گا۔ حضرت عثمان بن طلحہ جو ہے وہ اس وقت کہنے لگے کہ اس وقت گویا یہ مکہ کے لوگ، قریش کے لوگ، یہ بڑے بڑے سردار جو ہے ذلیل و رسوا ہو جائیں گے۔ حضور نے فرمایا نہیں، اس وقت وہ عروج کی بلندیوں پر ہوں گے، اعلیٰ مقام پر فائز ہوں گے۔ اور جب حضور نے مکہ کو فتح کیا اور جب کعبہ شریف میں تشریف لائے، عثمان بن طلحہ بھی جو صفوں میں موجود ہیں،
हुजूर ने इरशाद फरमाया कि वो काबा की चाबी मुझे दीजिए। जब हुजूर के पास वो चाबी आई, आपने पकड़ी तो आपने फरमाया कि ये चाबी आज मैं जिसको दूंगा, जहाँ मेरी मर्ज़ी होगी उसी शख्स को मैं ये चाबी अता करूँगा। उस्मान बिन तलहा कहते हैं मैं सोच में था कि ये चाबी क्या पता किस खुश नसीब को मिलने वाली है। हाँ। हज़रत अलीउल मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम घर वाले, उन्होंने कहा शायद मुझे मिल जाए। ऐसे और उस्मान गनी हाँ। जो दिगर जो है सहाबा कराम मौजूद हैं, हर कोई अंदाजा लगा रहा था अपना कि अपना किसको अंदाज़ा मिलेगा। लगा रहा है कि शायद मुझे मिल वो जाए, खुशकिस्मत मैं तो हूँ। वो मैं हूँ। तो हुजूर जो है अपने सहाबा को अपने अपने अंदाज से नवाजते थे। अब हुजूर ने आवाज़ दी, उस्मान बिन तलहा कहाँ हैं? आए है। उस्मान बिन तलहा जो है वह लर्जते हुए आ रहे हैं कि शायद मुझसे हिसाब लिया जाएगा। उन्हें वो अपनी बात याद थी कि आज हर कोई तवाफ़ कर सकता है, मैं आपको नहीं जाने देता हूँ। यस। तो अब हुजूर ने बुलाया, लरजते हुए कांपते हुए हुजूर की बारगाह में आए, वो चाबी पकड़ी और उस्मान बिन तलहा को दी और फिर फरमाया, उस्मान ये चाबी आज मैं तुम्हें दे रहा हूँ और साथ में तुम्हें खुशखबरी सुना रहा हूँ कि क़यामत तक ये चाबी काबा की तेरी नस्ल के पास रहेगी। और आज तक वो चाबी जो है हज़रत उस्मान बिन तलहा के पास और उनके ख़ानदान के पास चली आ रही है। तो ये वाक़या इस तरह मिलते हैं कि हुज़ूर पाक ने किस तरह जो है वो मुआफ़ भी किया और किस तरह जो है वो आपने अपने अखलाक के साथ वही फिर इस्लाम लेकर आए और वह सहाबी रसूल बनते हैं। नाज़रीन यकीनन बहुत ही अहम तरीन ये मौजू है वक्त। आप देख रहे हैं सच सवेरा, आज का हमारा खूबसूरत मौजू जिसमें हम बात करें इस्लाम में नर्म मिजाजी और खुश अखलाकी की अहमियत। यकीनन अगर हम इस मौजू को, टॉपिक को समझ लेते हैं, अमलन इसको अपना लेते हैं, तो ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत और इत्मीनान में गुजारने वाली जो है वो बन जाएगी। तो इसी पे हम गुफ्तगू करें। मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं जी, प्रोफेसर मोहम्मद इरफान साहब, आप कुछ वाक़यात हमारे साथ शेयर करते हैं, आप अपनी बात मुकम्मल कर लें, फिर खूबसूरत सी नात सुनते हैं। सफ़र पे थे और एक बद्दू जो है वो पीछे से आया और चादर जो है आप ओढ़े हुए थे, ने ज़ोर से खींची और आपके जो है वो जिस्म मुबारक पर, जिस्म अतहर पर जो है वो निशान पड़ जाता है। एक सहाबी आगे बढ़े तो हुजूर ने फरमाया कि नहीं, आप जो है मुस्कराने लगे और फरमाया कि ये जो कह रहा है इसकी बात को माना जाए। तो हुजूर जो है वो खुश तबा भी थे और कुरान के जो है इब्तिदा में आयत भी पढ़ी कि आप इतने खुश तबा थे कि लोग जो है नरम मिजाज थे कि लोग जोक दर जोक आपके करीब आते रहे और जो करीब आया वो करीब से करीब तर होता गया और कोई भी हुजूर के करीब आकर दूर नहीं गया। आज हमारी हालत क्या है, जो हमारे करीब आता है तो एक वक्त आता है वो हमसे इतनी नफ़रत करने लगता है और इतना जो है उसकी हमसे दुश्मनी बढ़ जाती है। उसकी एक वजह ये भी है कि हम जो हमारा जो इखलाक, हमारा नरम मिजाज जो है वो नहीं है, जिससे ये नफ़रत फैलती जाती है। एक वक्त आता है कि वो हमारा करीबी, इंतहाई करीबी, और मैं ये कहूँगा मियाँ बीवी के रिश्ते के अंदर कि उससे बढ़कर करीबी तो कोई नहीं हो सकता है कि जिसका इतने जो है वो एक करीबी ताल्लुकात और इतना इस प्यारा रिश्ता रब ने बनाया है। तो बाज़ दफ़ा देखने के अंदर आता है कि वही करीबी रिश्ता टूट जाता है। बिल्कुल। अच्छा, इस पर ज़रा डिटेल में बात करेंगे क्योंकि आजकल ये वाक़यात जो है ये भी हमें काफ़ी खुला के ये केसेस जो हैं वो हमें सुनने को मिले हैं। ख़वातीन की बात की जाए या अहले खाना की बात की जाए तो उनके साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हुस्न इखलाक था, मैं चाहूँगी उस पर भी ज़रूर रोशनी डालिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत खूबसूरत सवाल आपने किया। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से किसी शख्स ने ये सवाल किया कि आका अलैहिस्सलाम का अखलाक कैसा था। बड़ी मारूफ बात। आप फरमाती हैं कि क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा? सारे का सारा कुरान मेरे नबी का अखलाक है। अब अज़वाज मुत्तहरात के साथ आपका अखलाक कैसा हुआ करता था? आप खुद फरमाती हैं कि नबी अलैहिस्सलाम इंतहाई नरम गोशा कलाम किया करते थे। जब भी कोई बात करनी होती, जब भी कलाम करना होता तो आका अलैहिस्सलाम जो है वो कोई बात समझानी भी होती तो उसमें गुस्से का किसी भी तरह का कोई अंसर नहीं हुआ करता था। अब मैं यहाँ दलील से बात करूँगा। गुस्सा चूँकि है शैतान से, शैतान इंसान को गुस्सा दिलाता है और आका अलैहिस्सलाम के साथ शैतान नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि आका अलैहिस्सलाम गुस्सा सिरे से ही नहीं किया करते थे। जब भी किसी मजलिस में, किसी जंग के मैदान में अगर आका अलैहिस्सलाम का मुबारक चेहरा अनवर जो है वो गज़ब और गुस्से की हमें जो कैफियत दिखती थी, वो गुस्सा और चीज़ है। वो इस्लाम की इशाअत के लिए, इस्लाम की सरबलंदी के लिए, इस्लाम की तरवीज के लिए, इस्लाम के निफाज के लिए और जहाद में
جو ہے وہ اپنی بقا کے لیے اور جیت کے لیے ہے، وہ چیز ایک الگ بات ہے. لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کبھی بھی غصہ نہیں. جیسے علامہ صاحب نے بڑی خوبصورت روایت حضرت انس بن مالک سے جو مروی ہے، آپ خود فرماتے ہیں کہ 10 سال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر خدمت رہا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے نرم گوشہ میں نے ساری زندگی میں کوئی شخص نہیں دیکھا. کبھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ماتھے پر تیوریاں نہیں آئی. کبھی جب بھی آپ کسی سے کلام کرتے تو کبھی آپ نے غصہ نہیں فرمایا. اور حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے یعنی ازواج مطہرات کے ساتھ جب آپ حدیث کا مفہوم ہے بیٹھا کرتے تھے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب وہ اس انداز سے کلام کیا کرتے تھے، اس خوبصورتی کے ساتھ کلام کیا کرتے تھے کہ محسوس نہیں ہونے دیا کرتے تھے کہ ہم میں سے کوئی اوپر کے لیول کا ہے، کوئی نیچے کے لیول کا ہے، کہ وہ خود امام الانبیاء ہیں، وہ سرتاج انبیاء ہیں، وہ ساری کائنات جان عالم ہیں. اور ان کی شان کا عالم کیا ہے؟ سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا. لیکن ازواج مطہرات کی بات آئے، یعنی اپنی زوجہ کی بات آئے تو وہ سب کچھ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چیزوں کو جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ اس میں زیر بحث نہیں لایا کرتے تھے. کلام خوبصورتی کے ساتھ کیا کرتے تھے گھر میں جب بھی. ہاں، حضرت عائشہ صدیقہ سے ہی مروی ہے، آپ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ایک خاتون کے گھر میں کچھ تحائف بھیجے اور میں نے پوچھا کہ وہ خاتون کون ہے، حدیث کا مفہوم ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ حضرت حتیجہ الکبریٰ جو کہ اس وقت آپ کا وصال ہو چکا تھا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک سہیلی تھی، دوست تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ اس کی دوست تھی، اس کا آنا جانا تھا، اس کا اٹھنا بیٹھنا تھا. اب چونکہ وہ فوت ہو چکی ہے تو میں نے تحائف اس لیے بھیجے ہیں کہ تاکہ میری زوجہ حتیجہ الکبریٰ اسے یاد رہے کہ اس کے گھر سے یہ تحائف آئے ہیں. اور مزے کی بات اور بڑی لطف اندوز بات یہ ہے، جب تک سیدہ حتیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا وصال نہیں ہوا تھا، آقا علیہ السلام نے دوسری شادی بھی نہیں کی تھی. تو یہ بھی اس سے بڑی میں کہتا ہوں کہ وفا کی کوئی اور بات ہو سکتی ہے. انہوں نے جو وفا کی مشکل وقت میں سہارا دیا، وہ وقت کہ جب وحی نازل ہوئی اور پہلی وحی جب نازل ہوئی، کہا اقرا پڑھ محبوب قرآن پاک، آگے میرے کلام کو پڑھ. آپ کے چہرے پہ ہیبت تاری اور جسم میں کپی تاری اور وہ جسم لرزا گیا. اس مشکل گھڑی میں سہارا دیا، کہا نہیں میں آپ کے ساتھ ہوں. اور جب مال کی ضرورت پیش آئی، سیدہ حتیجہ الکبریٰ نے سارا مال اٹھایا اور آقا علیہ السلام کے قدموں میں پیش کر دیا. کہا یہ اسلام کی اشاعت کے لیے سے جو ہے وہ پیش کر لیتی ہے. اور پھر جو وفا سیدہ حتیجہ نے کی، آقا علیہ السلام نے ویسی ہی وفا اپنی زوجہ کے ساتھ کر کے امت کو پیغام یہ دے دیا کہ آپ کی جو شریک حیات ہے، اس کا مقصد، اس کا مطلب فقط گھر میں آٹا روٹی اور ہنڈی روٹی کرنا ہی نہیں ہے، گھر کی صفائیاں ستھرائیاں کرنا ہی نہیں ہے، بچوں کی پرورش اور دیکھ بھال کرنا ہی نہیں ہے، بلکہ آپ کو اپنی زوجہ کو وقت بھی دینا ہے، اس کے پاس بیٹھ کر اس کے باتیں بھی کرنی ہیں، اس کے دکھڑے بھی سننے ہیں. صرف نان نفقے پورا کرنا نہیں ہے. بالکل، صرف نان نفقہ نہیں ہے. نان نفقہ جو ہے وہ اس کا یہ آپ کہہ لیں کہ اس پر لازم تو ہے، لیکن اخلاق کیا ہے، آپ کا رویہ. آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے روز میزان پر جو یہ ترازو میں تولے جانے والے جو اعمال ہیں، اخلاق سے بڑھ کر میں نے کسی عمل کو باری نہیں پایا. یعنی اخلاق جو ہے وہ آپ نے انٹرو میں بھی کہا، علامہ صاحب نے بات نے کہی کہ جو ہے وہ ہمارا اخلاق کتنا اچھا ہے، ہمارا رویہ کتنا اچھا ہے، ہمارا کردار کتنا اچھا ہے، ہماری سیرت کتنی اچھی ہے. یہ بات زمانہ بعد میں بتائے گا، پہلے آپ کے اہل خانہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ کا رویہ کیسا ہے، آپ کا انداز زندگی کیسا ہے. اور اگر اہل خانہ نے، آپ کے گھر والوں نے، آپ کے خانوادے نے آپ کے اچھے اخلاق کی جو ہے وہ تصدیق کر دی، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اچھے اخلاق کے مالک ہیں. زمانہ کہتا پھرے کہ یہ بندہ حاجی ہے، یہ بندہ متقی ہے، یہ بندہ پرہیزگار ہے، یہ بندہ عالم ہے، فاضل ہے، مفتی ہے، قاضی ہے، زمانہ کہتا پھرے، اس سے فرق نہیں پڑتا. گھر والے اگر آپ کو کہیں کہ بندہ متقی ہے، مزہ تب ہے. گھر والے کہیں کہ یہ بندہ پرہیزگار ہے، مزہ تب ہے. گھر والے کہیں کہ یہ بندہ اخلاق کا اچھا ہے، زبان کا کڑوا نہیں. کہتے ہیں کہ مرد ہوتے ہی ایسے زبان کے کڑوے ہیں، وہ کیسے مرد ہیں؟ آقا علیہ السلام سے بڑا کوئی مرد ہو سکتا ہے؟ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ سے بڑا کوئی مرد ہو سکتا ہے؟ حضرت عمر فاروق، عثمان غنی، حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر، آپ سے بڑا کوئی جلیل القدر صحابی اور بڑا مرد ہو سکتا ہے؟ اور کہتے ہیں کہ مردوں کی زبانوں میں کرواہٹ ہونی چاہیے تو گھر چلتے ہیں. آقا علیہ السلام کی زبان میں تو کرواہٹ نہیں تھی. آپ نے تو 11 ازواج کے ساتھ اپنی زندگی گزاری. تو کرواہٹ کا ہونا مردانگی کا ثبوت نہیں ہے، اچھا اخلاق ہونا اصل مردانگی. بہت خوبصورت بات ہے. یہی بات پروفیسر محمد عرفان صاحب آپ کی طرف لے کر آؤں گی. آپ اسی بات کو کنٹینیو کیجئے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھتے ہیں، خواتین کی بات کی جائے، خانہ کی بات کی جائے،
تو ہمیں کتنی خوبصورتی، کتنے جو ہے وہ حسن اخلاق، کتنی نرمی ہمیں وہاں سے ملتی ہے. اسی بات کو آپ ذرا موجودہ دور کے ساتھ لنک کر کے فرمائیے. پہلے تو میں قرآن کریم فرقان حمید سے بیان کروں کہ قرآن کریم نے کہا کہ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ کہ تم میاں بیوی اچھے طریقے سے اپنی زندگی کو بسر کرو. یہ قرآن ہے. اور آگے فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تو اس کا لباس ہے اور وہ تیرا لباس ہے. بالکل. اس سے کیا مراد ہے کہ تم نے جا کر اس کی بدگوئی نہیں کرنا باہر کہ یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے. یا مرد کو کہا گیا تم نے جا کر باہر نہیں کہنا کہ میری بیوی ایسی ہے، وہ یہ حرکت کرتی ہے، یہ ہے، یہ نہیں. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن کہ تم اس کا لباس اور وہ تمہارا لباس ہے. تو قرآن ہمیں یہ کہتا ہے. اب حدیث مبارکہ کی طرف اگر دیکھے جائے تو حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی جو ہے، بلکہ یہاں تک آتا ہے جب کسی سفر پہ روانہ ہوتے تو صحابہ کو آگے کر لیتے اور ازواج میں سے جو ساتھ ہوتے اس کے ساتھ کہتے آؤ ہم دوڑ کا مقابلہ لگاتے ہیں، دیکھتے ہیں کون جیتتا ہے. یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ ایک جو ہے خامد بیوی کے ساتھ اتنا قریب ہو اور اتنی محبت کے ساتھ. اور حدیث نے تو یہ کہا ہے کہ جب خامد ایک نوالا جو ہے وہ توڑ کر اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے صدقہ لکھ دیتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ اندازے یا حدیث رسول ہے. ایسا تصور شاید مٹ چکا ہے جی کہ خامد نے جو ہے وہ نوالا توڑ کے اپنی بیوی کے منہ میں ڈالنا ہے. کھلانا تو دور، سرو نہیں کیا جاتا کہ پہلے آپ کھا لو. تو یہ کہا جائے کہ اس کے منہ سے نکالا جاتا ہے. یہ صورتحال بن چکی ہے. تو قرآن اور حدیث. خدیجہ الکبریٰ نے جب وفات کی تو آپ ام المومنین، مومنوں کی ماں ہیں، سارے مسلمانوں کی ماں ہیں، آپ ہماری ماں ہیں. آپ نے جب سب کچھ قربان کر دیا، زندگی کا آخری جب ایام تھے تو حضور سے فرمایا کہ یہ جو آپ کے جسم اطہر کے ساتھ کپڑا لگا ہے یہ اگر میرے کفن کے لیے مجھے مل جائے. تو اس وقت حضور نے کیا فرمایا، اے خدیجہ آج اگر تم مجھ سے میری جان بھی مانگ لیتے تو میں دے دیتا. کپڑے کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میرے جسم کی اگر جلد مانگتے تو میں اس کو اتار کے آپ کو دے دیتا. فرمایا آپ نے مجھ سے اتنی وفا کی ہے. اور اگر معاشرے کے اندر دیکھا جائے تو معاشرہ اس حد تک بگڑ چکا ہے کہ دونوں طرف سے کہ خاوند جو ہے وہ باہر جا کر جو ہے وہ اپنی ہی بیوی کا جو ہے وہ برائیاں بیان کرے گا رشتہ داروں کے آگے، اور بیوی جو ہے وہ اپنی ہی سہیلیوں کے سامنے جو ہے اپنے خاوند کی برائیاں بیان کرے گی. اب ہوتا کیا ہے، جو اس کو بیان کیا جا رہا ہے اس نے تالیاں بھی جانی ہیں. اس نے آپ کا معاملہ حل نہیں کرنا ہے. اس نے بلکہ دل سے وہ خوش ہو رہا ہوتا ہے یا خوش ہو رہی ہوتی ہے کہ ان کے معاملات زندگی ٹھیک صحیح نہیں چل رہے. آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا، آج کا ہمارا خوبصورت موضوع جس پہ ہم بات کریں اسلام میں نرم مزاجی اور خوش اخلاقی کی اہمیت. بہت ہی اہم ترین موضوع ہے. اس کو یقیناً ہمیں ڈیٹیل میں پڑھنے کی، سننے کی اور اس پہ عمل کرنے کی اس وقت اشد ضرورت ہے. اسی پہ ہم گفتگو فرما رہے ہیں. ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں جی پروفیسر محمد عرفان صاحب ہمارے ساتھ ہیں جی، عبدالصبور فہیم صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور محمد آصف نقشبندی نعت خواہ ہمارے ساتھ ہے. بہت شکریہ. پروفیسر صاحب آپ اپنی بات کو مکمل کر لیں. خواتین اور میاں بیوی کے رشتے میاں بیوی کے رشتے کے بارے میں تو ضرورت اس امر کی ہے کہ وہ مل بیٹھ کے. ہمارے ایک استاد تھے تو مجھے آج تک ان کی نصیحت یاد ہے کہ جب میری شادی ہونے لگی تو وہ مجھے لے گئے، کہنے لگے بیٹا ادھر آؤ. انہوں نے ایک ربڑ لیا اور اس کے دونوں سروں کو پکڑ لیا تو کہنے لگے یہ جو اب رشتہ ہونے جا رہا ہے، جس بندھن میں آپ بندھنے جا رہے ہو، اس کو میں بتاتا ہوں یہ کیسا ہے. آپ نے دونوں طرف سے اس کو کھینچنا شروع کیا تو فرمایا کہ اگر اس کو مزید کھینچو گے تو یہ ٹوٹ جائے گا. آپ کہتے تھے کہ بیٹا جب ایک طرف سے سختی ہو تو اس کو چھوڑ دو، ڈھیلا چھوڑ دو تو وہ رشتہ بچ جائے گا، بیلنس رہے گا. تو وہ آج تک میرے ذہن میں ہے کہ کس خوبصورتی کے ساتھ مثال دے کر انہوں نے سمجھایا، بڑی آسان سادہ مثال کے ساتھ آپ کو سمجھا دیا. تو اس رشتے کے لیے ضروری ہے کہ جب ایک غصے میں ہو، ہر انسان ہے، گھر کے کام کاج ہوتے ہیں یا وہ باہر سے آتا ہے جس حال میں بھی ہے، تو دوسرا جو ہے وہ نرم گو ہو جائے. بالکل جو ہے وہ سمجھے کہ یہ اس وقت اس کی حالت ہو سکتا ہے کہ یہ کس پریشانی سے ہو کے آیا ہے. پروفیسر صاحب ایک دوسرے جو نا وہ تو تڑی پہ آ جاتے ہیں کہ اس نے غصہ دکھایا تو میں ڈبل دکھاؤں گا. وہی بات ہے نا کہ انا تکبر کا جو ہے وہ بن جائے. جبکہ قرآن نے کہا تھا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، ہم نے اس کو چھوڑ دیا
اور جو ہے وہ اپنی انا لے آئے. ایسے تو فرمایا کہ اس اگر رشتے کو قائم رکھنا چاہتے ہو تو جب ایک جو ہے سخت مزاج ہوا ہے یا غصے میں ہے تو دوسرا ڈھیلا بن اچھا جائے. اس میں یہ بھی ہے نا پروفیسر صاحب، یہ کانسیپٹ بھی ہمیں ختم کر دیا نا کہ ہم اپنے جو زوجہ ہیں ہم ان کی تعریف کر لیں، نرم دلی سے ان سے بات کر لیں. اگر وہ باہر آفس کا کام کرتی ہے پھر گھر بھی سنبھالتی ہے، اوبیسلی وہ بھی انسان ہے، تھک سکتی ہے، تو کہیں نہ کہیں اس کا ہاتھ بٹا دیں، تو یہ چیزیں بھی تو ختم ہو گئی نا. یہ چیزیں تو بالکل ختم ہو گئی نا، بلکہ جب عورت ذات کسی آفس میں یا کسی جگہ کام کر دے تو وہ خامد 2 ہاتھ آگے چلا جاتا ہے. اب وہ خود کما تو نہیں رہا ہے، خود اتنا تو وہ پورے کر نہیں رہا ہے، تو وہ اپنا آپ ذرا برقرار رکھنے کے لیے بڑا ہونے کو اسے ویسے ہی تنگ کرتا رہتا ہے. کہیں گویا وہ چیک کر رہا ہوتا ہے کہیں مجھ سے اوپر تو نہیں ہو گئی ہے، کل مجھے کوئی باتیں تو نہیں کرے گی. تو اس چیز کو ہم نے سمجھنا چاہیے کہ یہ جو ہے یہ ایسا رشتہ ہے کہ بڑا پیارا رشتہ ہے. تو اس کو جو ہے وہ حدیث کے اندر حضور پاک تو خود جو ہے وہ گھر کا کام کاج کرتے تھے، کپڑوں کے جب دھو رہے ہوتے تو اس میں شامل ہو جاتے تھے، برتن جب دھوئے جا رہے ہوتے تھے اس ہاتھ میں بٹایا شامل کرتے ہاتھ تھے. بٹایا کرتے تھے. جو امام الانبیاء ہیں جن کے لیے پوری کائنات کو بنایا گیا ہے، جو ہے جن کی زندگی کہا گیا کہ اگر محبوب یہ نہ ہوتے تو زندگی جو کائنات کو ہی پیدا نہ کیا جاتا. تخلیق ہوتی. تو وہ کام وہ جو ہے گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹھا رہے ہیں اچھے طریقے کے ساتھ. لیکن آج معاشرہ ہمارا اس چیز سے دور ہو رہا ہے، دین سے دور ہو رہا ہے. فرمایا کہ تم جو کھاؤ ان کو کھلاؤ، جو پہنو ان کو پہناؤ. فرمایا ان کے چہروں پہ مت مارو بلکہ اچھے اخلاق کے ساتھ. فرمایا تو حضور کی حدیث مبارکہ ہے کہ تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جس کا اخلاق اچھا ہے. پھر فرمایا اس بہترین شخص میں سے بھی بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والیوں کے ساتھ اچھا ہے. اور فرمایا میں تم سب سے اس معاملے میں اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہوں. بے شک. تو ہم اگر قرآن و حدیث کو پڑھیں سمجھیں تو بے شمار جو ہیں وہ لڑائیاں جھگڑے دشمنی نفرتیں جو ہے وہ ختم ہو سکتی ہے. لیکن بات یہاں ہی ختم ہوتی ہے کہ جب ہم ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کریں دل سے، تب بھی جا ایکسیپٹنس کے سارا مسئلہ. جی محترم عبدالصبور صاحب آپ کی جانب آتے ہیں. غصہ ہے، انسان ہے، فطری عمل ہے، غصہ اوبیسلی آ جاتا ہے، لیکن اس بارے میں بھی اسلام نے کچھ جو ہے نا وہ چیزیں عملی وہ چیزیں بتائی. میں چاہوں گی کہ غصے کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عملی تعلیمات تھی وہ ہمیں بتائیں کہ غصہ اگر انسان کو آ جائے اس کو کیا کرنا چاہیے، کیسے اس کو ہینڈل کیا جائے. یہ غصہ ہسبینڈ وائف کا ہے یا عام غصہ ہے؟ یہ اوور آل آپ اس کو کنسیڈر کر سکتے ہیں، ہر رشتے کی بات کر سکتے ہیں. جنرلی غصہ آ گیا کسی بھی جگہ پہ اس کو آپ کنسیڈر کر سکتے ہیں. اوور آل بات کرتے ہیں تو آقا علیہ السلام کی حدیث سے میں اس کا طریقہ ہے کہ چونکہ غصہ شیطان سے ہے اور شیطان آگ سے بنا اور تم اسے پانی سے ٹھنڈا کرو. یعنی حضور کی حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب غصہ آئے تو تم وضو کر لو، پانی پی لو. آپ جو ہے وہ چل رہے ہیں تو کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہوئے تو آپ لیٹ جائیں، لیٹے ہوئے تو کھڑے ہو جائیں. یعنی جس آپ کنڈیشن میں ہیں اس کنڈیشن کو چینج کریں. اور دوسرا پانی پئیں یا وضو کریں، اس سے بھی جو ہے وہ غصے کے اس بہاؤ میں کمی آتی ہے. بات ابھی وہ چل رہی تھی زوجین کی. اس میں دونوں کو ہمیں چاہیے کہ دونوں طرف سے جو ہے وہ باہمی اتفاق کے ساتھ اپنی زندگی کو بسر کرنا چاہیے. جہاں کہیں شوہر کا اپنا معاملہ ہے، غصے کا وہ غصیلہ ہے یا تنگ کرتا ہے کسی بھی طرح، تو اسے اپنی تربیت کی ضرورت ہے اور وہ اپنے آپ کو بہتر کرے. اور جہاں کہیں محسوس ہوتا ہے کہ خاتون کے کسی بھی طرح کے رویے میں کسی بھی طرح کا کوئی عمل دخل ہے تو وہ اپنے رویے کو درست کرے. دونوں طرف سے یہ جو ہے وہ ایسا گاڑی کی آپ کہہ لیں کہ 2 یا 4 پہیے ہیں تو دونوں چلیں گے یا چاروں چلیں گے تو کام ہوگا. 2 طرف کے ہوں یا 2 طرف کے کام نہیں کر رہے تو پھر یہ کام نہیں چلنے والا. اکثر خواتین کا بھی یہ جو ہے وہ اعتراض رہتا ہے، ہم سے بھی پوچھتی رہتی ہیں کہ اس کا حل کیا ہے. تو کسی پیر صاحب کے پاس بھی ایسی کوئی، یہ مزاح کے لیے ویسے بات کر رہا ہوں تاکہ آپ بات آسان سمجھ میں آ جائے. پیر صاحب کے پاس کوئی خاتون گئی تو آج کل بڑے عامل بڑے جعلی پیر بھی پھر رہے ہیں، لیکن کسی وہ نیک بندے کے پاس گئی تو اس نے کہا جی میرا شوہر بڑا غصیلا ہے اور گھر میں گھستے ہی جو ہے وہ ادھم مچا دیتا ہے اور اپنا سامان کہیں پھینکا اور مجھے کچھ بچوں کو مارنا پیٹنا اور یہ وہ، حالانکہ میں کچھ نہیں کرتی. تو پیر صاحب نے ایک تعویذ لکھا اور کہا یہ لے جائیے اور آپ نے اس کو 7 دن استعمال کرنا ہے. اور جب بھی آپ کے شوہر صاحب جب گھر میں تشریف لائیں آپ نے اس کو اپنے دانت کے نیچے رکھ لینا. تو پیر صاحب نے جب وہ دے دیا اور حضرت صاحب جب وہ خاتون گھر گئی اور شوہر جب بھی آتا
वो जो है वो दान के नीचे तावीज़ रख लेती। ये मामला चलता रहा 1 हफ्ते तक, इंतहाई पुरसुकून, जैसे माहौल कहना हो गया कि घर वो में। शबनम बरस रही है और बिल्कुल पुरसुकून माहौल है घर में। लगता यूँ है सारे हज करके आए हैं और इतने मुत्तकी और परहेजगार के महसूस ही हो रहा है कि ये सही कोई इस्लामी जो है वो घर है। 1 हफ्ते बाद वो पीर साहब के पास गई, उसने कहा हज़रत साहब कैसा तावीज़ दिया? घर में इंतहाई सुकून, वो लफ्ज़ कहते हैं ना शांति, इतना सुकून है कि मैं खुद जो है वो अपनी ज़िंदगी को इतनी इंजॉय कर रही हूँ। मैं कहती हूँ कितना अच्छा शख्स है, मेरे वालिदैन ने इंतखाब किया इसका। हज़रत लिखा क्या था? उसने कहा बेटा खुद खोल लो। तावीज़ जब खोला तो वो को 1-1.5 इंच की पर्ची थी, सफ़ेद सा कागज़ था, खोला तो उसमें कुछ भी नहीं लिखा था साहब। उसने कहा कि हज़रत साहब इसका मतलब कहा कि बस जब भी अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहिए तो दान के नीचे ऐसा ही तावीज़ रख लो तो अल्लाह ताला करम फरमाएगा। तो तस्वीर के दोनों रुख हैं, दोनों को अपनी तरफ से जो है ये बात करने का मकसद ये है कि दोनों को अपनी जानिब से जो है वो ये कंप्रोमाइज़ का एक जो है वो कभी ऊंच नीच हो जाती है, कभी ज़ोजा लेट उठ गई, शोहर ने कुछ कह दिया, आपस में कंप्रोमाइज़ करेंगे तो यकीनन आपकी ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी। एक जो आपने सवाल किया था, बात वहीं कंक्लूड करता हूँ कि जब भी दोनों में से किसी फ्रीकेन को गुस्सा आ जाए, बात किसी अगली सीढ़ी तक पहुँचने से पहले आप अपनी पोजीशन और अपनी प्लेस को चेंज कर लें। आप जो है वो किचन में हैं तो आप बाहर निकल जाएं, कमरे में हैं तो फिर भी बाहर निकल जाएं, और किसी भी तरह के मामले में ऐसे ना पड़ें कि जो आपकी बात को मज़ीद बढ़ाता जाए। और बात हमने ऐसे देखा कि अमूमन ऐसा ही होता है कि वो गुस्से में आए, खातून ने कुछ कहा, शोहर ने इधर से उसको रिप्लाई किया और आहिस्ता आहिस्ता वो बात तलाक तक पहुंचती और वो बच्चे बिलखते हुए, और उन बच्चों का कोई कसूर नहीं होता और वो अपनी राहें जुदा कर लेते हैं। ये सारा मामला गुस्से का है और उसको कंट्रोल करने का हाल हदीस की रोह से देखा जाए, और आप जो है वो लॉजिकली देखना चाहते हैं तो अपनी प्लेस और अपनी पोजीशन को चेंज करेंगे तो आपके उम्मीद करते हैं कि आपका मामलात बेहतरी की तरफ जाएंगे। कुछ ऐसा है कि अगर वो गुफ्तगू नहीं भी करेगी, दूसरे कमरे में जाएगा, इस पे भी ववेला मच जाता है, मुझसे बात नहीं की। हालांकि वो शायद इस नज़रिए से जा रही होगी। तो बात यही है कि इसके पास 3 लफ्ज़ हैं, तो बस वो अल्लाह माफ़ करे कि अपने आप को पता नहीं क्या समझ बैठा है। तो जैसे इन्होंने कहा कि अच्छी बात है, लेकिन बात ज़रूरी है कि जो शोहर है तो वो पढ़ा लिखा हो, उसने ये चीज़ें पढ़ी होगी तो वो समझ जाएगा कि यार मैं गुस्से में हूँ और ये बेहतरी के लिए वहाँ। लेकिन आज अगर ऐसी औरत करती है या मर्द ही करेगा तो वो कहते हैं जी कि ये हमें इग्नोर कर गया, लिहाजा और जो है वो हो सकता है मरने पे और ज्यादा गुस्सा भड़क। देखो मैंने बात की है और इसने बात को जो है जवाब नहीं दिया, चले गए। हो सकता है हमारा ये प्रोग्राम सुन के बहुत से लोगों का नज़रिया आज से चेंज हो जाए, और जो लोग इस बात पे वो कहते हैं कि आपने मुझे सुना क्यों नहीं, मुझे मौका नहीं दिया, तो अभी वक्त ही आप ठंडा हो जाएं, बाद में मौका आपको खुला मिलेगा। आप जो बैठ के चाय की टेबल पे बैठें और खुल के बात करें। लेकिन ये जो मौका है ये आपके लिए नुकसानदेह है। मैं ख़वातीन से भी कहूँगा, मैं जो है वो शोहर हज़रात से भी कहूँगा कि जब भी ऐसा मौका हो, आपकी ज़ोजा निकलती है तो इस बात को समझें। और अगर ज़ोजा को भी कहता हूँ कि अगर शोहर जो है वो अपनी प्लेस या अपनी जो है वो पोजीशन को चेंज करता है, बात नहीं करते तो इसको समझें, इस मसले को समझें, ना कि आप नाराज़ हो गए। और बसा औक़ात ख़वातीन को आधे 2 घंटे बाद याद भी नहीं रहता किस बात से नाराज़ हुए थे, ये भी बड़ा मसला है। तो अगर आप पोजीशन चेंज कर लेंगे तो उम्मीद है वो बात याद भी नहीं रहेगी और मामला जो है वो ज़्यादा ख़राब नहीं होंगे। मोहतरम प्रोफेसर मोहम्मद इरफान साहब, इस्लाम में ज़ुबान की हिफाजत पे जो ना वो इतना ज़ोर क्यों दिया गया है, इतनी अहमियत क्यों है उसकी? ज़ुबान जो है ये अगर दुरुस्त हो जाए, कहते हैं ना कि जब सुबह होती है तो जिस्म के सारे अज़ा जो है वो ज़ुबान के सामने हाथ जोड़ के खड़े होते हैं। कहते हैं कि अगर तू दुरुस्त हो गई तो हम दुरुस्त हो जाएंगे, अगर तू बुरी हो जाएगी तो हम बुरे हो जाएंगे। इस ज़ुबान ही की वजह से लड़ाइयाँ हो रही होती हैं। और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक इमामुल अंबिया सरवर कायनात नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म ने इरशाद फरमाया, ऐसे ज़बान को पकड़ के फरमाया, लोगों तुम मुझे इसकी हिफाजत की ज़मानत दो, मैं मोहम्मद तुम्हें जन्नत की गारंटी देता हूँ। सुभान अल्लाह। अंदाज़ा लगाइए कि ऐसे ही नहीं जन्नत की गारंटी मिल रही है, जन्नत को इस तरह आसानी से मिल जाएगी, है तो एक गोश्त का लोथड़ा है। तो फरमाया इसकी ज़मानत मुझे दे दो, इसको सही तरीके से इस्तेमाल करोगे तो मैं तुम्हें जन्नत की गारंटी देता हूँ। क्या बात। तो इसलिए ज़ुबान जो है इसका बेहतर होना ज़रूरी है, और ज़ुबान बेहतर उलमा ने मुहद्दिसीन ने लिखा है कि इस पर कसरत से दुरूद व सलाम अगर पढ़ा जाए तो ये बेहतरी की तरफ जा सकती है। और इसी की वजह से जिस्म के सारे अज़ा जो है वो भी फिर गलत हो जाते हैं।
اسی زبان کے ایک لفظ کی وجہ سے جو گولی کا اثر نہیں ہوتا اتنا جتنا یہ دل چیر لیتی ہے. یہ زبان اتنی کڑوی ہے کہ جب یہ بولتی ہے اس سے کچھ نکلتا ہے تو اگر اچھا نہیں نکلتا تو کہتے ہیں نا کہ کسی تیر کا زخم جو ہے وہ بھر جاتا ہے لیکن زبان کا لفظوں کا نہیں بھرتا. تو اس کا بہتر اگر یہ درست ہو جائے تو سارے معاملات زندگی معاشرہ جو ہے ہمارا ملک جو ہے سوسائٹی جو ہے وہ بہتر ہو سکتی ہے. اگر یہ غلط ہے تو پھر جو ہے وہ نفسا نفسی کا ہی عالم ہوگا. لڑائیاں جھگڑے دشمنیاں نفرتیں اور اسی زبان سے ہم غیبت کر رہے ہیں, اسی زبان سے ہم نہ جانے کیا سے کیا کر رہے ہیں, جبکہ یہ زبان اس لیے نہیں دی گئی تھی, اس کا کچھ اور مقاصد تھے جن مقاصد کو ہم جو ہے وہ بھلا بیٹھے ہیں. تو اس لیے زبان کا بہتر ہونا یہ ضروری ہے, اور اگر ہم اس کو بہتر کر دیں گے تو حضور کی حدیث کے مطابق ہم جنت میں داخل کیے جائیں گے. یقیناً اگر زبان کو بہتر کر دیا جائے تو جنت جس کے ہم خواہش کرتے ہیں وہ ہمیں مل سکتی ہے. عبدالصبور صاحب, بچوں کی بات کی جائے, کیونکہ بچے جو ہے ان کا قصور نہیں ہے, وہ جیسے بڑوں کو دیکھتے ہیں یا جس طرح ان کے سامنے گفتگو کی جاتی ہے, جیسا لہجہ ان کے سامنے رکھا جاتا ہے, وہ اسی چیز کو کاپی کرتے ہیں, اسی چیز کو فالو کرتے ہیں. تو بچوں میں آج کل ہم دیکھ رہے ہیں وہ خوش اخلاق نہیں ہے, نرم ان کے بھی لہجے نہیں ہیں, بد زبانی کرتے ہیں. اگر کسی بڑے سے بات کر رہے ہیں انہیں بالکل تمیز نہیں ہے کہ ہم نے کسی سے مخاطب کس طرح سے ہونا ہے, یعنی کہ نہ اپنے پیرنٹ سے نہ اپنے بڑوں سے بات کرنے کی تمیز, نہ ایون باہر اگر کسی سے مخاطب ہو رہے ہیں تو ان سے بھی انہیں جو ہے نا وہ بالکل وہ نرم لہجہ نرم مزاج خوش اخلاقی سے بات نہیں کرتے. تو کیسے, کیونکہ یہ تربیت ماں کی گود بچے کی پہلی درسگاہ کہا گیا ہے, اور تربیت پھر گھر سے شروع ہوتی ہے. تو کس طرح بچوں میں خوش اخلاقی کی تربیت جو ہے وہ ان کو دی جائے, یہ خوش اخلاقی اور نرم لہجہ نرم مزاج جو ہے پیدا کی جائے, کیونکہ یہ ہمارے آنے والا کل ہے, مستقبل ہیں ہمارے. بہت خوبصورت سوال آپ کا, اور یہ بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ پوچھنے والا سوال ہے. اور عموماً جو ہے وہ لوگ اس مسئلے کو لے کر بڑے پریشان بھی ہوتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہے وہ کس طرف جا رہے ہیں. تو دیکھیں بات وہیں آتی ہے کہ بچے, ایک بڑا معروف ایک جملہ ہے کہ بچے سن کر عمل کرنے سے دیکھ کر نقل کرنے میں زیادہ تیز ہوتے ہیں. یعنی آپ مثال کے طور پر بچوں کو کارٹون لگا کے دے دیں, 3 4 5 سالہ بچہ ہے, جو کارٹون کہتا ہے وہ کہہ نہیں سکے گا, لیکن جو کرتا ہے وہ ضرور آپ کو ضرور کرے گا. بالکل. مطلب یہ ہوا کہ بچے گھر میں جس ماحول کو دیکھتے ہیں, جس چیز کو دیکھ رہے ہیں وہی کریں گے. میں ایک جگہ پڑھانے اکثر جایا کرتا تھا, تو والد ان کا بڑا کمپلین کرتا, وہ قاری صاحب بچے بڑی گالیاں نکالتے ہیں اور بڑے بدتمیزی کرتے ہیں. تو میں نے بڑا ان کو سمجھایا, مارا پیٹا بھی, مارا پیٹے سے مراد یہ ہے کہ انہیں تھوڑا سا ڈرایا کہ بھائی یہ چیز آپ کے لیے اچھی نہیں ہے. تو بچے سمجھ گئے, کچھ عرصہ ٹھیک رہے. ایک دن ایسے ہی میں ان کے گھر گیا, اور ان کے اپنے حلقے احباب میں بیٹھے ہوئے تھے والد صاحب, اور جو ان کا تکیہ کلام تھا, جس انداز سے وہ کلام کر رہے تھے اور جس طرح وہ بچوں کو کہہ رہے تھے گالم گلوچ کرتے ہیں, وہ ان کا کلام تو میں سن کے حیران. میں نے کہا حضرت صاحب, جو آپ جو ہے وہ یہاں پر تھوک میں بچوں کو لا کر دے رہے ہیں, تو بچے کس طرح اس چیز کو جو ہے وہ چھوڑ سکتے ہیں. بالکل. یعنی بچے کو دیا ہوا لقمہ بھی بچہ لیتا ہے اور دیا ہوا لفظ بھی بچہ لیتا ہے. ٹھیک ہے, تو گھر میں تربیت اگر بچوں کی اچھی نہیں ہو رہی, والد صاحب اگر گالیاں نکال رہے ہیں, دادا جان گالیاں نکال رہے ہیں, ماں جو ہے وہ باپ کی تمیز اس کا خیال نہیں کر رہی اور باپ ماں کا خیال نہیں کر رہا, جس چیز کو وہ دیکھیں گے بچے جو ہے وہ گیلی مٹی کی مانند ہوتے ہیں, جدھر موڑا جائے ادھر مڑ جاتے ہیں. تو بچوں کو آپ جس طرح کی تربیت دلائیں گے ویسے ہی کریں گے. ایک تو یہ ہوتا ہے, اور دوسرا اکثر ہمارے ہاں والدین اگر وہ تربیت ٹھیک کر رہے ہیں, لیکن اکثر والدین کہیں نہ کہیں ان کو اپنی جانب سے بیک اپ دیتے ہوتے ہیں کہ میرا بچہ کسی کو سنتا نہیں ہے, یہ کسی کو مانتا نہیں ہے. بڑا پراؤڈ فیل کرتے ہیں, ہمارا بچہ جی ہمارا بچہ بڑا ٹیلنٹڈ ہے, اور اس کو موبائل دے دو وہ ساری دنیا گھما کے دکھا دے گا. اور کوئی شخص اگر اس کے سامنے بدتمیزی کرے تو ایسا حاضر جواب دیتا ہے کہ ہم بھی حیران رہتے ہیں کہ اس کو یہ بات کہاں سے آئی. یعنی اس کے اس بات پہ پراؤڈ فیل کرتے ہیں. جب اس طرح کی تربیت پہ آپ پراؤڈ فیل کرتے ہیں تو بچہ کہتا ہے یہ تو بڑا اچھا کام کرتا ہوں میں, یہ تو بڑا کرنے والا کام ہے. وہ کوشش کرتا ہے کہ میں اپنی اس اسکل کو مزید ڈیولپ کروں اور مزید آگے لے کے جاؤں, حالانکہ یہ ایک اس کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے. وہی بچہ کہ جس کو آپ نے کسی غیر کے لیے زبان درازی پر بیک اپ دیا, اس کے سر پہ ہاتھ رکھا, کل جب آپ بوڑھے ہو جائیں گے اور آپ بولنے کی سکت جو ہے وہ کھو بیٹھیں گے, اس وقت جب آپ بچے کو کسی بات سے منع کریں گے, وہی لہجہ آپ کے خلاف استعمال کرے گا جس لہجے پر آپ نے اس کو پراؤڈ فیل کیا اور لوگوں نے اس کو سراہا. یقیناً وہی لہجہ پھر آپ کے لیے جو ہے وہ درد سر بن جاتا ہے. تو مزاج کی بات کی جا رہی ہے, اسلام
ہمیں کیا تلقین کرتا ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، اسی پہ ہم بات کریں۔ جی محترم پروفیسر محمد عرفان صاحب، آپ کی طرف آتے ہیں۔ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کے حوالے سے، نرم مزاجی کے حوالے سے کیا اسلامی تعلیمات ہیں؟ جی بالکل، نرم مزاجی جو ہے وہ ہر معاملات میں اور ضروری طور پر جو ہے وہ رشتہ داروں کے ساتھ، اور رشتہ داروں میں سے سب سے زیادہ والدین کے ساتھ، کہ ان کے ساتھ نرم مزاجی کے ساتھ۔ قرآن نے تو کہا اف تک نہ کہو، اف تک بھی نہ کہو۔ ایک صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ صلی علیہ اللہ علیہ وسلم، میرا جو ہے وہ حسن اخلاق کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو حضور نے فرمایا تیری ماں۔ پھر آپ نے عرض کیا تو حضور نے پھر ارشاد فرمایا کہ تیری ماں۔ پھر تیسری دفعہ، پھر چوتھی دفعہ پوچھا گیا تو حضور نے فرمایا تیرے والد۔ اور پھر وہ والدین کے جن کے بارے میں آتا ہے کہ ایک صحابی جو ہے وہ جہاد کے لیے جانے کے خواہش مند ہیں، حضور نے پوچھا کہ کیا آپ کی والدہ زندہ ہیں؟ تو عرض کرنے لگے ہاں بوڑھی والدہ زندہ ہیں۔ تو حضور نے فرمایا تم جاؤ اپنی والدہ کی خدمت کرو، یہی تمہاری طرف سے جہاد ہے۔ تو حسن اخلاق اور نرم طبیعت جو ہے، نرمی کے جو سب سے زیادہ حقدار ہیں وہ والدین ہیں، کہ وہ والدین جنہوں نے ساری زندگی اس اولاد کے لیے گزاری ہوتی ہے۔ آج اولاد اگر جوان ہو جاتی ہے، وہ بڑھاپے میں پہنچ جاتے ہیں، تو ہم ان کے بعض دفعہ ایسے ہم اس حد تک گر جاتے ہیں کہ بوڑھے والدین چڑچڑا پن ان کے اندر ہوتا ہے، یا ان کی شکل و صورت اپنا ایک انداز ہو جاتا ہے۔ کسی نے اگر بال کٹوائے تو ٹھیک، نہیں کٹوائے تو اسی طرح ہیں، یا وہ اپنے ایک لباس ہوتا ہے۔ تو اگر 2 4 یا 10 آپ کے جو ہے وہ فرینڈ ہیں، تو ان کے سامنے اگر وہ آ جائیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنا تعارف نہ کروانا پڑے کہ یہ میرے والد ہیں۔ جس والد کی وجہ سے آج جس مقام پہ آپ کھڑے ہو، آج اس کا تعارف کرواتے ہوئے تمہیں شرم آ رہی ہے۔ تو ہمیں اپنے والدین کے ساتھ جو ہے وہ حسن سلوک اور نرمی سے پیش آنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ رشتہ دار، وآتی ذی القربی حقہ، قرآن نے کہا کہ رشتہ داروں کو ان کا حق ادا کرو۔ مساکین ہیں جو ہے ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ جو ہے وہ پیش آیا جائے۔ اور پھر اس میں جو ہے وہ کہ ایک عورت تھی جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ اس عورت کے بارے میں کہا گیا کہ وہ جو ہے وہ رشتہ داروں کے ساتھ، ہمسایوں کے ساتھ اچھی نہیں ہے، باقی وہ نمازی پرہیزگار ہے، سب کچھ ہے۔ حضور نے فرمایا کہ وجبت۔ دوسری عورت جو ہے اس کے بارے میں کہا گیا کہ وہ بس صحاب کی ہی اپنی فرضی، جیسے آپ نے ابتدا میں کہا کہ اللہ تعالیٰ سے اتنی تھوڑی دعا مانگیں، اور اس سے جو ہے وہ مانگیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، اور یہ نہیں کہ بندہ وہ مکمل، تو وہ فرضی نمازیں پڑھتی تھی اور اتنی زیادہ عبادات بھی نہیں کرتی تھی، لیکن اس کا اخلاق لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آتی تھی۔ حضور نے فرمایا وجبت۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ دونوں کے بارے میں آپ نے یہی لفظ ارشاد فرمایا؟ تو حضور نے فرمایا جو بہت نمازیں پڑھتی تھی نا، بہت زیادہ عبادت خار، صدقہ و خیرات بھی کرتی تھی، لیکن اس کا اخلاق، نرمی اس کے اخلاق میں نہیں تھی، ہمسایوں لوگوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ٹھیک نہیں تھا، اس میں اس پہ جہنم واجب ہے۔ دوسری طرف وہ عورت کہ جو عام صرف فرضی نماز کو ادا کرتی تھی اور لوگوں کے ساتھ اس کا اخلاق نرمی سے گفتگو کرتی تھی، حضور نے فرمایا اس عورت پر جنت جو ہے وہ واجب ہو چکی ہے۔ تو یہ رشتہ داروں کے ساتھ جو ہے ان کے ساتھ نرمی سے پیش آنا چاہیے۔ والدین کے ساتھ بھی، کہ وہ والدین کے جب حضور منبر رسول پہ تشریف لے کے جا رہے ہیں، فرمایا امیل طویل حدیث میں ایک جو مقصد ہے، جو سوال ہے، اسی کے متعلق جواب دوں گا۔ تو صحابہ نے دیکھا کہ آج جو ہے وہ عام جو ہے روٹین کے مطابق نہیں، آج امین امین کہتے جا رہے ہیں۔ تو پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ نے امین کہا؟ تو فرمایا کہ اس لیے کہ جبریل امین میرے پاس آئے اور بدعا کی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص، برباد ہو جائے وہ شخص، تباہ ہو جائے وہ شخص کہ جس نے اپنی زندگی میں اپنے والدین کو پایا اور وہ خدمت کر کے جنت نہ حاصل کر سکا۔ یہ والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے، نرمی کے ساتھ پیش آنا ہے کہ والدین کے ساتھ بندہ اگر، فرمایا یہی والدین تمہارے لیے جنت بھی ہیں اور جہنم بھی ہیں۔ وہ کیسے؟ کہ اگر نرمی سے پیش آؤ گے تو یہ جنت ہے تمہارے لیے، اگر تم سختی سے پیش آؤ گے تو یہی تمہارے لیے جہنم ہے، تمہیں جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اوورآل ہر ایک کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں، رشتہ داروں کے ساتھ بھی، ہمسایوں کے ساتھ میں بھی، لیکن بالخصوص والدین کے ساتھ جو ہے وہ ہم نرمی سے پیش آئیں۔ اگر ہم والدین سے نرمی سے پیش نہیں آئیں گے تو ہماری عبادات بھی ضائع کر دی جائیں گے، ہمارے جو ہے وہ صدقہ اور خیرات بھی جو ہے وہ ضائع ہو جائیں گے، بلکہ ہمارے منہ پہ مار دے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کو ایسی عبادات کی ضرورت نہیں ہے کہ بندہ والدین کی بھی نافرمانی کرتا رہے
اور جو ہے ان کو جو ہے زیادتی بھی کرتا رہے اور بے شک عبادات کرتا رہے، ایسی عبادات کو اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے والدین کے ساتھ، بچہ بھی تو اس میں بھی چڑچڑا کتنا تنگ کرتا ہے اپنے والدین کو، ایک چیز کو وہ آپ سے 100 بار پوچھتا ہے، آپ اس کو بتاتے ہیں نا؟ بتاتے ہیں، اور کبھی ماں باپ جو ہے اس کے ساتھ اتنا پیار کرتے ہیں، یہی والدین جب بچے بنتے ہیں یعنی بوڑھے ہوتے ہیں تو ان کی عادتیں بچوں کی طرح ہو جاتی ہیں، تو ہم ایک کو بار بار پوچھتے ہیں تو 3 دفعہ کے بعد کہتے ہیں نہیں آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، تو ہم اس طرح جو آپ کو اس دنیا میں لے کے آئے آج آپ ان کو نہ سمجھ کر، وہ جو جس کے سامنے آپ 100 دفعہ سوال کرتے تھے تو وہ 100 سوالوں کا جواب دیتے تھے، آج وہ جب 3 دفعہ سوال کرتے ہیں تو ہم اکتا جاتے ہیں۔ تو ہمیں ان کے ساتھ بھی جو ہے وہ نرمی سے پیش آنا چاہیے، جب ہم نرمی سے پیش آ جائیں گے تو یہی عمل اللہ کے بارگاہ میں قبول ہو جائے تو پھر ہماری عبادات بھی قبول ہو جائیں گے، ہمارے صدقہ و خیرات بھی، اور ہم جتنا بھی خیرات یا جو بھی عمل کریں گے وہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائیں گے۔ یقیناً جی۔ محترم عبدالصبور صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، ہمارے تعلیمی نظام کی بات کی جائے تو کیا اس میں اخلاقی تربیت کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، نمبروں کی دوڑ میں بس شامل ہیں؟ یہ بڑا خوبصورت سوال آپ نے کیا۔ آج کل ہماری یونیورسٹیز اور کالجز اور ہمارے ایون اسکول، ہمارے یہ صرف آپ یہ کہہ لیں کہ سب کی بات تو نہیں کروں گا لیکن اکثریت کچھ یوں ہے کہ ہم نے یہ اس کو ایک پیسہ کمانے کا دھندا بنا کے رکھا ہے، اور آپ جو ہے وہ اسکول میں ہر طرح کی جو چیزیں رکھتے ہیں سوائے پڑھائی کے سب کچھ اسکول سے ملتا ہے۔ وہ بڑا ایک معروف جملہ کہتے ہیں کہ کاپیاں بھی آپ کو اسکول سے ملیں گی، کتابیں بھی اسکول سے ملیں گی، یونیفارم بھی ہم دیں گے، لوگو بھی ہمارا لگا ہوا ہوگا، شوز تک ہم دیں گے، ٹائی بھی بچے کی ہمارے پاس سے آپ کو ملے گی، اور جو ہے وہ پڑھائی وہ ٹیوشن والی باجی کروائیں گے۔ تو یہ بڑا ہمارا مسئلہ ہے، تو ہم اس چیز کو دیکھیں، یہ ہماری ریئلٹی ہے، یہ حقیقت ہے، اور اس کا جب تک ہم سبوتاش نہیں کرتے اور اس حقیقت سے پردہ اٹھا کر اس کے لیے عملی طور پر اپنے آنے والی نسل کے لیے کوئی نیا جو ہے وہ ایسا کوئی پلان نہیں کرتے کہ ہمارے بچے اسکول میں جاتے ہیں ایکٹیویٹیز کے ساتھ انہیں کچھ آنا بھی چاہیے۔ ہماری یونیورسٹیز دیکھ لیجیے آپ کا پروفیسر صاحب کے ساتھ، ٹیچر کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا اچھا ہے تو آپ کے نمبر پورے ہیں، نمبر اچھے ملیں گے، آپ نے انہیں ٹریٹ کیا کیونکہ ہمارا واسطہ ہے یونیورسٹی سے، کالجز سے، آپ کا واسطہ اچھا ہے، آپ نے ان کو ٹریٹ کیا، آپ ان کو سر کہتے ہیں، آپ کا گریڈ جی بھی اچھا رہے گا، ہاں آپ جو وہ اپ گریڈ پہ جا رہے ہیں۔ اور کوئی شخص اگر وہ لائق ترین بھی ہے اور وہ یس سر اور نو سر میں تھوڑا سا کہیں کترا جاتا ہے تو اس کے نمبر ذرا کم آئیں گے، کیونکہ یہاں نمبر جو ہیں وہ یس اور نو کے دیے جاتے ہیں، اور نمبر جو ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ تعلقات کی بیس پر ہماری ڈگریز بھی ایسی بن رہی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں نوجوان تعلیم یافتہ ڈگری کی صورت میں، ایک کاغذ پیپر کی صورت میں تعلیم یافتہ تو ہیں مگر تربیت یافتہ نہیں ہیں۔ ہمارے ہاں تربیت نہیں کی جاتی، بتایا نہیں جاتا کہ حقوق کیا ہیں، غرباء کے کیا حقوق ہیں، آپ سے چھوٹوں کے حقوق کیا ہیں، مساکین کے حقوق کیا ہیں۔ اور آپ یہ بڑے بڑے ہمارے کالجز یونیورسٹیز میں چلا جائے بندہ تو حیران رہ جاتا ہے کہ طلباء تو دور کی بات ہے، ہمارے ٹیچرز بھی ان کو بھی تربیت کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ جو ان کا کوئی ہم نئی بات سنتے ہیں، کوئی کل، تو اس طرح کے سارے معاملات، یہ میں بعد میں ذرا کھل کے کر رہا ہوں، سب ایسے نہیں ہوتے لیکن عموماً ایسا ہوتا ہے، کیونکہ عموماً ہم دیکھیں تو یہی چیز ہوتی ہے۔ تو ہمیں اپنے بچوں کی تربیت پر، تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت پر زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے۔ عبدالصبور صاحب، یہ سوال ہم ہر جمعے جو بھی ہمارا موضوع ہوتا ہے وہ میں ضرور علماء کرام سے کرتی ہوں کہ جہاں ہم پیرنٹس، والدین کی ذمہ داری کہتے ہیں، استاد کی، اسکول کالج یونیورسٹیز کی کہتے ہیں، وہیں پہ ہمارے جو مساجد میں یعنی کہ علماء کرام جو مدارس میں، مساجد میں ممبر پہ جب ہوتے ہیں، خاص کر جب جمعے کی بات کی جاتی ہے، جمعہ کے خطبے کی بات کی جاتی ہے، تو کیا ایسے کچھ موضوعات، کیونکہ یہ ہمارے معاشرے کے اصلاح کے لیے، تو کیا ایسے موضوعات جو ہیں وہ مساجد میں ممبر پہ کیا زیر بحث لائے جاتے ہیں؟ بہت خوبصورت سوال آپ نے کیا۔ باقی دیگر کا تو میں کچھ 100% تو نہیں کہہ سکتا، لیکن میری اپنی ذاتی کوشش ہوتی ہے کہ جمعے کے جو اجتماعات ہیں، یہ آپ کے پاس ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہوتا ہے کہ جس میں مسلمان ہر ایک تحریک، ہر ایک جماعت، ہر ایک جو ہے وہ کسی بھی طرح کی کسی تحریک کو چھوڑ کر جمعے میں آتے ہیں، اجتماع میں آتے ہیں مسلمان بن کر۔ یہاں پر آپ کے پاس رائٹس ہوتے ہیں کہ آپ لوگوں کی تربیت کریں، تو میری کوشش ہوتی ہے کہ ہم عموماً ایسے ہی موضوعات رکھتے ہیں، جیسے کہ ایک 2 جمعۃ المبارک پہلے ہمارا موضوع یہی والدین کی عظمت، ان کی شان اور ان کے اخلاق اور ان کے ساتھ رویہ تھا، تو میں نے وہ بیان کیا۔ تو ایک جمعے کے بعد
کہیں جو ہے وہ ایک نوجوان مجھے ملا، کہا کہ آپ قاری صاحب وہ والدین کے حقوق تو بیان کرتے ہیں کہ والدین کا ادب کرو، ان کا کہا مانو، لیکن جو والدین جو ہے وہ آپ کی ازدواجی زندگی میں انٹرفیئر کرتے ہیں تو ان کے بارے میں آپ بیان نہیں کرتے۔ اب میں تو ظاہری بات ہے میں نے بیان نہیں کیا تھا، کیونکہ عموماً بیان نہیں کیا جاتا ایسے ہی ہے، اور بتایا نہیں جاتا کہ جو ہے وہ والدین کے بھی کچھ رائٹس ہیں، کہ ایک آپ کی ازدواجی زندگی ہے، ان دونوں کے اپنے حقوق ہیں، وہ جدھر چاہیں جب چاہیں جہاں چاہیں یعنی حقوق کا فرائض ہے نا، کچھ حقوق ہیں کچھ فرائض ہیں جو آپ نے انجام دینے ہوتے ہیں۔ والدین کا ادب ضروری ہے، لیکن والدین اب اپنی جو اولاد ہے ان کی ازدواجی زندگی میں کسی بھی طرح کا انٹرفیئر کرتے ہیں، شریعت اس چیز کی بھی اجازت نہیں دیتی۔ تو یہ موضوعات الحمدللہ رکھے جاتے ہیں، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس طرح کے ٹاپکس رکھے جائیں۔ پھر میں نے اگلے جمعۃ المبارک کو یہ موضوع بھی رکھا کہ جو ہمارے جو بزرگ حضرات ہیں وہ اس بات کو بھی سمجھیں کہ نوجوانوں کے بھی جو ہے وہ کچھ رائٹس ہیں، کچھ ان کے حقوق ہیں، ان کا بھی خیال کیا جائے، چہ جائے انہیں کسی بھی تکلف میں نہ ڈالا جائے اور نہ کہ تاکہ وہ آپ کی گستاخی کریں اور بے ادبی میں ملوث ہو جائیں۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ پروفیسر محمد عرفان صاحب، سوشل میڈیا نے کس قدر جو ہے ہمارے رویوں کو، اس میں جو ایک سختی ہے، ایک بد اخلاقی ہے، اس کو پروان چڑھانے میں سوشل میڈیا نے کیا رول پلے کیا ہے؟ اس میں بھی یہ ہے کہ اس سوشل میڈیا کا بے دریغ استعمال بچوں سے لے کر بوڑھوں تک، جس کو یہ چلانا آتا ہے تو وہ بیٹھ جائے تو وہ بعض دفعہ کھانا ڈالتے ہوئے منہ کے بجائے شاید اس کا پیچھے چلا جائے کان کی طرف، ہوش ہی نہیں ہوتا ہے، لیکن اسکرولنگ ضرور کرنی ہے۔ اور جو بیٹھا ہوا ہے وہ خود محدث ہے، مفسر ہے، محقق ہے، وہ چاہے گا شاید اس کی تعلیم بالکل ہی کم ہو، لیکن اس پہ اس طرح تبصرہ کر رہا ہوتا ہے کہ بندہ کہتا ہے۔ تو اس چیز پہ کنٹرول کرنے کی بھی ضرورت ہے اور اخلاق کے ساتھ گفتگو کرنے کی بھی ضرورت ہے، اور دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کسی کے جذبات کے ساتھ نہ کھیلا جائے، ایسی پوسٹ یا ایسی چیز جس سے دوسرے کے دل جو ہے مجروح ہو، بنا سوچے وہاں پہ دیکھیں کرٹیسائز ہو رہا ہے، ایک دوسرے پہ لان تان کا سلسلہ جاری ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ میں نے دیکھا ہے کہ کچھ عرصہ پہلے کہ ہم اس حد تک گر چکے ہیں کہ اپنی ذاتی دشمنی کی وجہ سے شاید ایک مسلمان مر بھی رہا ہے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ مسلمان مر رہا ہے، بلکہ اپنا فائدہ اور اپنے جو ہے اس کے جو ہے وہ نکار رہے ہوتے ہیں، نفرت جو ہے وہ نکار رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسی چیز آ گئی ہے کہ اس نے انتشار پھیلایا ہے، اس نے گھروں کے گھر اجاڑے ہیں۔ کئی دفعہ کال آتی ہے جی کہ طلاق ہو گئی ہے جی، فون کے اوپر ہو جاتی ہے نہیں ہوتی، اس طرح کے سوالات آتے ہیں۔ بھائی اس نے دے دیا تو اب ہو ہی گئی ہے، تو پہلے نہیں تھا، خط و خطابت تھی تو 2 مہینے 3 مہینے گفتگو نہیں ہوتی تھی۔ اچھا پروفیسر صاحب، ہمیں ایک بریک لینی ہے، بریک کے بعد انشاءاللہ یہ بات مکمل کرتے ہیں، یہ سوشل میڈیا نے کس طرح سے ہمارے رویوں پہ اس کے کیا اثرات مرتب کیے۔ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا، آج کا ہمارا موضوع جس پہ ڈیٹیل ڈسکشن کا سلسلہ جاری رہا، اسلام میں نرم مزاجی اور خوش اخلاقی کی اہمیت۔ یقیناً یہ ہماری پوری زندگی سے ریلیٹ کرتا ہے، ہمارے اخلاق، ہمارے کردار، ہمارے رویہ، ہمارے گفتار، ہر چیز جو ہے وہ اس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے۔ اگر ہم نرم لہجے کے ساتھ، خوش اخلاقی کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ جو ہے وہ فیس پہ پیاری سی مسکراہٹ رکھتے ہوئے اگر ہم زندگی گزارتے ہیں، کسی سے بات کرتے ہیں، ملتے جلتے ہیں، تو یقیناً زندگی میں خوشیاں آئیں گی، نہ کہ ہماری عزت وقار میں کمی ہوگی۔ لیکن یہاں پہ جو سوچ ہے وہ ہماری کہیں نہ کہیں مختلف یا الٹ ہوئی ہے، دیٹس دا ریزن کہ ہماری لائف میں کافی ساری پرابلمس کا ہمیں سامنا ہے۔ تو قرآن و سنت کی روشنی میں اس پہ ان ڈیٹیل گفتگو کا سلسلہ جاری رہا۔ آخری سیگمنٹ ہے جی محمد عرفان صاحب، آپ اپنی بات مکمل کر لیں، پھر آگے بڑھتے سوشل میڈیا کا ذکر کریں۔ سوشل میڈیا کہ اس کا بے دریغ استعمال ہے اور ہر کوئی جو ہے وہ اپنی نفرت نکال رہا ہے اور لوگوں کے جذبات کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے۔ اب ایک بندہ دیکھے کہ ایک جگہ انسان مر رہا ہے، قتل و غارت ہو رہی ہے، تو بجائے اس کے کہ اس کو ٹھنڈا کرنے کے ہم اس کو بھڑکا رہے ہوتے ہیں کہ مزید جو ہے وہ نقصان ہو، مزید جو ہے وہ نفرتیں، جلدی پہ پیٹرول کا کام، تو یہی بات ہے، جلدی پہ وہ پیٹرول کا کام۔ تو ان چیزوں پہ کنٹرول کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ کوئی بھی انسان ہے تو ایسے صورتحال ہے تو ایسا آپ کا تبصرہ ہو یا ایسی گفتگو ہو جس سے جو ہے نفرتیں ختم ہوں، محبتیں جو ہیں وہ پیدا ہوں، لیکن اس چیز سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں۔ تو بات کر رہا تھا کہ یہی چیزیں جو ہے وہ گھر تک پہنچ چکی ہیں۔ پہلے خط و خطابت تھا، طلاق کی جو شرح کم تھی، اب 24 گھنٹے فون ہو سکتا ہے اس عورت کی ماں کی کال آئے، یہ بندہ اس کے اوپر شک کر رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کہاں کال لگی ہوئی تھی۔
اب جائے تو جائے انسان کہاں کہاں. جائے؟ اور بعض دفعہ دیکھنے میں آیا ہے کہ عورتوں نے اب 2 موبائل رکھے اس لیے کہ جو ایک اس کا ہسبینڈ یہاں نہیں ہے باہر ہے تو وہ ہر ٹائم جس وقت کال کرے تو اس کو کال ایکٹیو مل ملے. جائے. اب وہ گھر والی عورتیں اس کو سمجھاتی ہیں کہ ایک ہی طریقہ ہے بچنے کا کہ آپ دوسرا موبائل رکھ لیں کہ تاکہ کبھی بھی زندگی میں نمبر بزی نہ آئے, کیونکہ آپ اس کا بھائی نہیں ہے, بہنیں نہیں ہیں, ماں نہیں ہے, سو خود 24 گھنٹے شاید وہ مصروف رہے گا, لیکن یہ اگر دوسرا جو ہے بیزی رہے گا تو شک کی نظر سے دیکھا جاتا ہے. تو یہ جتنا جو یہ سوشل میڈیا آیا ہے, موبائل آیا ہے, اس سے جو ہے وہ طلاق کی شرح بھی بڑھی ہے, جھگڑے بھی بڑھے ہیں. اور فیس بک پہ آپ دوسرے پہ ٹویٹر پہ دیکھیں کہ ایسے گفتگو کرنا کہ اس حد تک لوگ چلے جاتے ہیں کہ پھر قتل و غارت تک جو ہے وہ کام پہنچ جاتا ہے. اور جب بھی خاص کر کے ہمارے معاشرے کے اندر آئے روز کوئی نہ کچھ ایسے معاملات اور حالات ہوتے ہیں کہ دونوں طرف سے اتنی نفرتوں کو پھیلایا جا رہا ہوتا ہے, اور عام عوام جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ سائڈ سے جو ہے وہ کومنٹس اپنی سائڈ سے جو ہے وہ پوسٹ شیئر کرنا. کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں, ذرا ان کے حوالے سے بتائیے گا کہ اسلام ان لوگوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں. وہ جو ایک ایسا شخص جو آپ کے منہ پہ آپ کا ہوگا, آپ کی پیٹھ پہ وہ آپ کی برائیاں کرے گا, یا اگر آپ یہاں پہ ہیں تو آپ کے سامنے دوسروں کی برائیاں کرے گا, جب وہ دوسرا آگے آپ چلے گئے تو ان کے سامنے آپ کی برائیاں کرے گا, اور دونوں گروہوں کو آپس میں لڑواتا رہے گا. اس بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ دیکھیں نا, اس کو کہتے ہیں منافق. منافق شخص جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوگا. اور غیبت کر کے کہ فلاں نے تیرے بارے میں یہ کہا, اس کے سامنے اس کا بن گیا, اس کے الغیبت اشد من الزنا, فرمائے زنا سے بھی بدتر ہے. حضور کے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ زنا سے بدتر کیسے ہو گئی؟ فرمایا کہ ایسے کہ اگر بندہ زنا کرتا ہے اس کے اوپر جو ہے حد لگتی ہے, وہ اللہ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ اسے معاف کر دے. لیکن غیبت ایسا عمل ہے کہ جب تک اس سے معافی نہیں مانگی جائے گی بندہ معاف نہیں کرے گا جب تک. تو یہ ایسا ہے, ایک جگہ قرآن میں ہے کہ مردہ بھائی کا گوشت کھانے کی طرح ہے. تو ہم یہ چیزیں جو ہے عام ہوتی جا رہی ہیں, اور ایسے منافقین سے ہمیں بچنا چاہیے. بالکل ایسے کہ جو جڑے ہوئے گھروں کو, جو بڑے پرسکون گھروں کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں. بالکل ایسے لوگوں کی شر سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے. جی محترم عبدالصبور صاحب, آپ کی جانب آنا چاہوں گی. اپنے جو پڑوسیوں کا میں نے پہلے ذکر کیا, یا جو ہمارے آفیسز ہیں, جو کاروباری حضرات ہیں, جو لوگ ہیں, وہ کس طرح سے حسن اخلاق کے ساتھ, نرم مزاجی کے ساتھ گفتگو کریں, کیونکہ سم ٹائم ہم دیکھتے ہیں آفیسز کی بات کی جائے, جو کاروباری لوگ ہیں وہ ایک دوسرے سے ایسے لڑ رہے ہوتے ہیں, ایسے جھگڑ رہے ہوتے ہیں, ایسے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں جیسے شاید اس کے حصے کا رزق وہ لے کے جا رہے ہیں. یہ بڑی خوبصورت یہ بات آ گئی ہے. تو بڑے دیکھیں کہ ہمیشہ جو ہے وہ اخلاق جو ہے وہ انسان کو اعلیٰ لیول پہ لے کے جاتا ہے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ جس کا اخلاق اچھا ہے اس کا دین اچھا, اور کامل مومن قرار دیا گیا اچھے اخلاق کے مالک کو. سو اگر آپ کاروباری معاملات میں ہیں, جیسے آپ نے آفیسز کی بات کی, تو اگر کوئی شخص آپ کا امپلائی ہے اور آپ کے زیر انڈر ہے, تو آپ کا رویہ اگر ان کے ساتھ اچھا ہے تو یہ آپ کے کاروبار میں برکت کا ذریعہ بنے گا, آپ کو مزید بلندی کے اوپر لے کے جانے کا سبب بنے گا, اور مزید آپ جو ہے گرو کر سکتے ہیں اپنی جو ہے وہ کسی بھی طرح کا جو کاروبار کرتے ہیں. آپ کو دفتر ہے, آپ کو سرکاری کام ہے, یا آپ اپنا پرائیویٹ جو ہے اپنا کاروبار کر رہے ہیں, تو اس میں آپ جو ہے وہ اگر اپنی رعایا کا یعنی اپنے سے نچلے درجوں کے لوگوں کا خیال کریں گے تو اللہ اس میں برکت دے گا. دوسری بات, عموماً ایسا کہتا ہے کہ کہیں اکٹھی دکانیں ہیں اور ایک طرف کہیں کسٹمر چلا گیا تو دوسرا کہتا ہے وہ میرا تھا, ادھر آنا تھا تو آپ نے ادھر بلا لیا, اشارہ کر دیا. یہ سلسلہ اکثر نا ہم بس سٹینڈ پہ دیکھتے ہیں, اکثر گزر ہوتا ہے, تو وہاں پہ یہ جو بسوں والے ہیں جو ریگولر بیسس پہ وہ لڑ رہے ہوتے ہیں. اب مجھے ایک بڑا واقعہ یاد آ گیا کہ ایک خاتون جو ہے وہ اپنے گاؤں سے واپس آئی, شہر میں پہنچی, اور کنڈکٹر حضرات جو ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم سواری کو اپنی گاڑی میں بٹھا لیں, چاہے اٹھا کے لانی پڑے ہمیں. انہوں نے مائی صاحبہ کا بیگ اٹھایا اور اٹھا کے جو ہے وہ قدم اٹھائے اور اپنے گاڑی میں رکھ دیا, سامان سارا, کہا اماں جی آپ بیٹھ جائیں. اماں جی بھی بیٹھ گئی اور کہا یہ اٹھنے نہیں دے رہا, کیا کروں. تو بیچاری گاؤں سے آئی تھی تو دوبارہ گاؤں والی گاڑی میں بیٹھ کے گاؤں پہنچا دیا. کہا کہ میں آئی شہر ہوں
تو یہ حال کنڈکٹر حضرات کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ نقصان ان کا ہوتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ کا نصیب ہے نا، جو رب نے لکھا ہے نا، وہ کوئی لے نہیں سکتا. وہ کوئی نہیں لے سکتا. بالکل اگر یہ عقیدے کی بات ہے بالکل نا. یہ تقدیر ایک جو ہے وہ پتھر پر لکیر ہے. ایک بند پتھر میں سبز کیڑے کو اللہ رزق اگر پہنچا سکتا ہے. آپ تو قدموں پہ چلتے ہیں، پرندے تو جب صبح اپنے جو ہے وہ گھونسلوں سے نکلتے ہیں بنا کسی اوزار کے، بنا کسی آلات کار کے اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں، رات کو خالی ہاتھ لوٹتے ہیں. مطلب کہ ساتھ تو نہیں دے کے جاتے، کھا کے آتے ہیں اور چونچ میں بچوں کے لیے بھی لے کے آتے ہیں. تو یعنی وہ آپ کہہ لیں کہ پرندوں سے بھی ہماری جو ہے وہ توقعات اور ہمارا توکل کم ہو گیا. انسان کا توکل نہیں کم. ہاں تمہارا جو رزق ہے، رزق انسان کا ایسے پیچھا کرتا ہے. حدیث مبارکہ یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ جو ہماری سوسائٹیز میں، ہماری مارکیٹس میں ایسا ہوتا ہے کہ میرا کسٹمر تھا آپ نے لے لیا، یا میری سواری تھی آپ نے پکڑ لی. رزق انسان کا ایسے پیچھا کرتا ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے جیسے موت انسان کا پیچھا کرتی ہے. جس طرح موت آپ کے پیچھے لگی ہوئی ہے نا کہ آپ نے آخر تک مرنا ہے، تو رزق آپ کا جتنا اللہ نے آپ کے نصیب میں لکھا ہوا ہے وہ آپ نے کھا کر ہی مرنا ہے، وہ آپ نے سمیٹ کر ہی مرنا ہے. بہت سے لوگ ہم نے ایسے دیکھے اتنا مال سمیٹا ہوا ہوتا ہے کہ جو وہ کئی 100 لوگوں کو کھلانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، لیکن خود وینٹیلیٹر پہ ہیں. ڈاکٹرز نے منع کر دیا سوائے کسی لکوڈ چیز کے، مشروب کے، اس کے حلق سے کوئی چیز نیچے اترنے نہ پائے. یعنی روٹی کا ایک لقمہ کھانے سے وہ قاصر ہیں، وہ اپنی ٹانگوں پہ چلنے سے قاصر ہیں، وہ اپنی مرضی سے اپنے جسم کو جنبش دینے سے قاصر ہیں، وہ اپنی مرضی سے باہر اور اندر آنے سے قاصر ہیں. وہ لوگ بھی ہیں جن کے پاس اربوں کے مالک ہیں، لیکن اللہ نے انہیں صحت نہیں دی. اگر آپ کو اللہ نے صحت دی ہے، اپنے قدموں پہ چلتے ہیں، 3 وقت کا کھانا کھاتے ہیں. وہ لوگ بھی ہیں کہ جو کھانا تو انہیں میسر ہے، کھانا کماتے بھی ہیں، کاروبار کرتے ہیں، کھانا گھر میں لے آتے بھی ہیں، کھانا گھر میں پکتا بھی ہے، لیکن ڈاکٹر نے منع کیا کہ فلاں چیز آپ نے نہیں کھانی. یہ آپ کا معدہ ڈائجسٹ نہیں کرے گا. آپ کے معدے میں اتنی صلاحیت نہیں کہ یہ کھانا جب وہ ڈائجسٹ کر سکے. آپ سوکھی روٹی کھائیں، آپ بنا ریڈ مرچ کے کھانا کھائیں، اور بنا کسی بھی ایسے مرچی مسالے کے کھانا کھائیں کہ جو بالکل پولائٹ ہو، آپ کے معدے کو تکلیف نہ پہنچائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو آپ کو رزق دیا آپ نے سمیٹا، اب وہ آہستہ آہستہ وہ لیا جا رہا ہے. آپ کے پاس تو ہے لیکن آپ کو کھانے کی مہلت نہیں دی جا رہی. تو اس وقت سے ڈریں جس وقت میں سب کچھ ہونے کے باوجود کھا نہ سکیں. اس وقت سے ڈریں سب کچھ ہونے کے باوجود آپ اسے استعمال نہ کر سکیں. وہ لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو اربوں خربوں کے مالک ہیں، اچھا کپڑا پہن سکتے ہیں، اچھی گاڑی میں بیٹھ سکتے ہیں، لیکن انہیں اللہ نے موقع نہیں دیا کہ وہ اچھے کپڑے پہنیں. وہ وینٹیلیٹر پہ رہیں، اور وہیں ان کی جو وہ میڈیکیڈین ان کو جو ہے وہ لباس پہنایا جا رہا ہے، اور وہ ہاسپٹل کا لباس پہن کر بیڈ کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں. تو اس وقت سے ڈریں، جو اللہ نے دیا ہے اس کی رضا پہ راضی رہیں. جو آپ کے نصیب میں ہے وہ آپ کو مل کر رہے گا. آپ اس کو حاصل کرنے سے پہلے کی ضرورت دنیا سے جا نہیں سکتے. بالکل ایسے ہی ہے پروفیسر محمد عرفان صاحب. آج کے اس تیز رفتار دور کے اندر، اس زندگی کے اندر، جہاں ایک عجیب سے ایک مقابلہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے، کوئی مجھ سے آگے نہ بڑھ جائے، کوئی مجھ سے زیادہ نہ کما لے، کوئی مجھ سے زیادہ کامیاب نہ ہو جائے، تو اس تلخ دور کے اندر کس طرح سے ہم نرم مزاجی کو برقرار رکھیں؟ کیونکہ یہاں پہ جیسے میں انٹرو میں بھی یہ ذکر کیا تھا کہ اگر کوئی بات کرتا ہے سخت لہجے میں تو وہ اس چیز کو پھر اپنے اس جملے کے پیچھے چھپاتا ہے کہ میرا تو انداز ہی ایسا ہے، میرا مقصد آپ کو ہرٹ کرنا نہیں تھا، میرا مقصد آپ کو تکلیف پہنچانا نہیں تھا، میرا تو لہجہ ہی ایسا ہے. بلڈ پریشر کا مریض ہے. ایگزیکٹلی. تو کس طرح اس دور کے اندر جہاں پہ ہمیں جگہ جگہ ہر لمحہ کہیں نہ کہیں تلخ لہجوں کے، بد کلامی، بد اخلاقی، ایسے سخت جو رویوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ہم اپنے آپ کو کیسے نرم مزاجی میں ڈھال سکتے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو نرم مزاجی میں اگر ڈالنا چاہتے ہیں تو ہمیں قرآن و حدیث پر عمل کرنا پڑے گا. جیسے آپ نے فرمایا بعض لوگ کہتے ہیں میرا رویہ ہی ایسا ہے، کہ لہجہ ہی ایسا ہے. ایسی بات نہیں ہوتی ہے. اصل میں اس شخص کو آپ کے اوپر غصہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کا رویہ ہی ایسا ہوتا ہے، بن جاتا ہے. اور آپ کے ساتھ جو آپ کا خلیق ہے وہ یقیناً جب آپ اس سے اوپر جا رہے ہوتے ہیں تو اس کو یہ چیز ہضم نہیں ہو رہی ہوتی ہے، برداشت نہیں ہو رہی ہوتی ہے. وہ ہو سکتا ہے آپ کے اوپر انتہا درجے کا گھٹیا الزام لگا دے کہ کہیں یہ شخص بڑھ نہ جائے، آگے نہ ہو جائے. اس کو گرانے کی ہر اس کے گرانے کی ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے. جہاں بھی کسی ادارے میں ہیں یا آپ کسی بھی جہاں چلا رہے ہیں یا آپ کسی آفس میں ہیں
تو دوسرے لوگ بظاہر تو وہ آپ کے جو سب سے زیادہ آپ کے قریب ہونے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، دیکھنے کے اندر ہے وہی شخص آپ کی جڑیں کاٹ رہا آپ کی ہوتا جڑیں ہے کاٹ رہا ہے۔ کہ یہ کیوں؟ ارے بابا، اگر تیرے اندر اتنی صلاحیت تھی تو آگے آ جاتا۔ اگر رب نے کسی کو صلاحیت دی ہے، رب نے کسی کو اس مقام پہ پہنچانا ہے، تو بات وہی علامہ صاحب نے بڑی خوبصورت کی ہے کہ رزق کے لیے تو ایسا کر رہا ہے، تو رزق تو انسان کے ساتھ ایسے آتا ہے جیسے موت آتی ہے، تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں اس کی طرف توجہ دینے کی ضروری ہے۔ یعنی یہاں پہ علامہ صاحب جو کام ہمیں کرنے کے لیے کہا گیا وہ ہم نہیں کر رہے، اور جس کا وعدہ، جس کا ذمہ اللہ پاک نے لیا ہوا ہے، ہم اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ اس کے پیچھے بھاگ جاتے ہیں۔ اگر جو کام ہمارے ذمے ہے اس کو مکمل کر لیں تو یہ ایک سیڑھی ہوتی ہے کامیابی کی۔ وقت آئے گا کہ ایک دن آپ جس شخص کے لیے اتنی نفرت آپ کے دل میں ہے کہ وہ اتنے دور جا رہا ہے، آپ بھی اس مقام تک پہنچ سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ آپ اس سیڑھی سے ہو کے جائیں، محنت کر کے جائیں، اپنا کام مکمل کر کے جائیں۔ جہاں تک آواز کا تعلق ہے، آواز دیکھیں کہ یہ آواز بلکہ حضور کی بارگاہ میں جب آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے پست رکھو، تو ایک صحابی جن کی واقعی آواز قدرتی اونچی تھی تو انہوں نے اپنے آپ کو گھر میں بند کر دیا۔ تو حضور نے پوچھا کہ وہ آ نہیں رہے ہیں، تو وہ صحابی روتے ہوئے آئے کہ یا رسول اللہ میری آواز بلند ہے، کہیں میرے اعمال ضائع نہ ہو جائیں۔ تو حضور نے فرمایا نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یہ ان لوگوں کے لیے جو جان بوجھ کر آواز کو اونچا کرتے ہیں، بلند کرتے ہیں۔ آپ کی آواز تو قدرتی۔ تو یہاں بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں جی آواز ہی بلند ہے، نہیں، یہی آواز جب بڑے کے سامنے آئے تو اس کے سامنے جب کی جاتی ہے تو یہی آواز دھیمی ہو جاتی ہے، صحیح، نرم ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ جب چھوٹے کے سامنے آتی ہے تو اتنی اونچی ہو جاتی ہے کہ کیوں ہو وہ جاتی ہے، اس بہانہ پہ ایک ہمیں ہے جی کہ میری یقین، آواز بہانے سے بلند۔ ہمیں نکلنا چاہیے۔ بہت شکریہ آپ معزز مہمانوں کا، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ناظرین، آج کی خوبصورت گفتگو رہی، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہم سب کو اس پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین الہی آمین۔ اجازت دیجیے